बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसो पिया PTV नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स सां गॾु मां आहियां तव्हांजी होस्ट नताशा चन्ना। समूरनि नाज़रीन खे भली कार चवां थी। उमेद करियां थी अवां पंहिंजे घर भातियुनि समेत ठीक ठाक हशाश बशाश ऐं ख़ैर आफ़ियत सां हूंदा ऐं दुआ आहे सदाईं ईअं ई मुड़कंदा ऐं महकंदा रहो। नाज़रीन, जीअं अव्हांखे ख़बर आहे असां पंहिंजे शो में मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते डिस्कशन्स कंदा आहियूं। कॾहिं एंटरटेनमेंट जा हूंदा आहिनि, कॾहिं इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हूंदा आहिनि, कॾहिं रिलीजियस मैटर्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। ऐं अव्हां छा कंदा आहियो? अव्हां उन्हनि जी वीचार वंडण लाइ असांजे महिमान शख़्सियतुनि खां सवाल करण जे लाइ असांखे कॉल्स कंदा आहियो। त मौज़ू ते अॻिते वधण खां अॻु में अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असीं अव्हांजूं टेलीफोन कॉल्स स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ो नंबर शो थींदो हूंदो, उन ते रिसीव कंदा आहियूं। कॉल कयो ऐं असां सां प्रोग्राम में शामिलु थियो। हाणे नाज़रीन ॻाल्हि कंदासीं सभिनी खां पहिरीं पाकिस्तान जी हालतुनि जी। पाकिस्तान में तव्हांखे न ख़बर आहे ॿोॾ केतिरो मुतासिर कयो आहे डिफरेंट शहरनि खे। त ॿोॾ त अची ख़तमु थी, तबाही बि थी चुकी काफ़ी। हाणे उन जा जेके आफ्टर इफेक्ट्स आहिनि उन्हनि सां बि माण्हू ओतिरा ई परेशान आहिनि, उहे ओतिरा ई ख़तरनाक आहिनि। एतिरियूं बीमारियूं पैदा थी वियूं आहिनि ऐं डिफरेंट डेंगी आहे, ॿियूं स्किन डिज़ीज़िस आहिनि, त माण्हू काफ़ी परेशान आहिनि। पाण मदद कयो सभिनी जी, असीं बि करियूं पिया। असांजे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ़ साहिबु हिकिड़ो फंड बि क़ाइमु कयो आहे, उनजो बि तव्हांखे नंबर शो थींदो हूंदो स्क्रीन ते, त उहो उते वधि खां वधि फंड्स ॾियो। उन खां अलावा तव्हां भले जिथे आहियो, लाइक तव्हां पंहिंजे शहर में आहियो, जेकर तव्हां हैदराबाद में आहियो त हैदराबाद में आसपास जे माण्हुनि जो ख़्यालु कयो। ईअं न आहे त तव्हांखे ॿिए सखड़ लाड़काणे में वञी करे मदद करणु खपे। ॾिसो कोई अगरि कंहिंखे रिहाइश प्रोवाइड करे सघे थो, जिथे आसान तव्हांखे लॻे करे सघो था, रिहाइश प्रोवाइड कयो तव्हां, या कोई खाधे पीते जो सामान ॾेई सघे थो उहो ॾिजे। कपिड़नि लटनि जो आहे, मुख़्तलिफ़ कंहिं बि तरह जी मदद तव्हां करे सघो था पंहिंजी कैपेसिटी में रही करे। अगरि तव्हां फाइनेंशियली नथा करे सघो त तव्हां मोरल सपोर्ट त करे ई सघो था न। त उन जे लाइ बि माण्हू हिकिड़े ट्रॉमा में आहिनि, हिकिड़ा काफ़ी उन्हनि जी मेंटल हेल्थ बि डिस्टर्ब आहे। त उन्हनि खे एम्पैथी शो कयो, ॾुख में उन्हनि जे शरीक थियो, त इंसान ज़ात जी ख़िदमत में ई पंहिंजो बि सुकून आहे। हाणे हलूं था नाज़रीन टॉपिक जी तरफ़। अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे एजुकेशन सिस्टम, यानी तालीमी निज़ाम। तालीमी निज़ाम खे ईअं आहे सम्झणु त जीअं हिकिड़ो मिसाल ॾिजे त जीअं क़ुर्बानी जी क़ुर्बानी जो जेको गोश्त हूंदो आहे उनजी विरासत महिल कंदा आहियूं न, त हिकिड़ी कुझु थेलियुनि में हिकु जहिड़ियूं बूटियूं हूंदियूं आहिनि इलाही शुद्ध टाइप जूं, ऐं ॿिए में वरी हॾा वग़ैरह गॾु हूंदा आहिनि। त असांजे तालीमी निज़ाम खे बि उन ई तरीक़े सां कुझु डिफरेंट कैटेगरीज़ में विरायो वियो आहे। जेके स्कूल्स वग़ैरह आहिनि, इंस्टीट्यूट्स आहिनि, की प्राइवेट सेक्टर जेको आहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आहिनि, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आहिनि, मिशनरी स्कूल्स आहिनि, ऐं इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम आहे, कैम्ब्रिज सिस्टम आहे, त काफ़ी कैटेगरीज़ आहिनि। त इल्म खे ज़ेवर तसवुरु करण जे बदिरां इल्म जे लाइ ज़ेवर खपाए ऐं वालिदैन जेके आहिनि उन जी पूरत करण में आहिनि, त ताकी असांजा जेके ॿार आहिनि उहे समाजी मतभेद में कंहिंखां पोइते न रहिजी वञनि। त हिते इहा ॻाल्हि ज़रूरु सम्झणु खपे त इल्म खे, तालीम खे हमेशह जेको आहे उहो ॼाण जो ज़रियो मतिलबु जेको आहे सम्झणु खपे, पर हा कारोबारी बि न कजे ऐं सर्टिफिकेट्स ऐं डिग्रियुनि जे तौर ते उनखे रुॻो न वठिजे। इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। फ़िलहालु असां पंहिंजी कोहोस्ट जे तरफ़ हलूं था। असां वटि हींअर पछतो आहिनि फरज़ाना आफ़रीदी साहिबा। जी फरज़ाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ډیره ډیره مننه. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه یم ستاسې کوربه فرزانه افریدي. هیله لرم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحاله یاست او پاکستان ټایم هر اتوار 2 بجې نه 4 بجې ستاسو په خدمت کې مونږ حاضر یو. قدرمنو لکه څنګه چې پاکستان ټایم ستاسو ډیر زیات خوښ دی، ستاسو په درانه خدمت کې مونږ همیشه حاضر یو. قدرمنو ستاسې رابطه مونږ سره ډیره زیاته ضروری ده، او څنګه چې همیشه مونږ دا خبرې کوو چې په پاکستان کې چې کوم حالات روان وي یا کوم سچویشن وي، په هغه سچویشن باندې مونږ همیشه خبرې کوو. که هغه د سیلاب په شکل کې وي، که هغه د زلزلو په شکل کې وي، او که هغه د ډینګي په شکل کې وي، هم هغې مناسبت سره مونږ چې د ټاپک سلیکټ کړی وي او د هغې ټاپک سره چې ریلیټډ زمونږ درون میلمه وي هغه زمونږ په سټوډیو کې وي، د هغه نه مونږ تپوسونه کوو او ستاسو ټلیفون کال ډېر زیات ضروري وي. قدرمنو زه به نن تاسو سره خپل ټلیفون کال نمبر چې دی هغه شیر کوم. زمونږ نمبر تاسو ولیکئ، د کراچۍ نه برای راست 021، هغه خو هسې د کراچۍ کوډ دی. نو نمبر به زه تاسو ته وایم 99231098
یو ځل بیا به زه نمبر ریپیټ کړم 99231098 کیدای شي چې په سکرین باندې هم دا نمبر وي. او قدرمنو لکه نن زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه دی ایجوکیشن سیستم. د تعلیمي نظام څنګه دی، یعنی تعلیم د انسان دپاره چې دی ډېر زیات ضروري دی. او نن سبا چې کوم سیستم دی یا کوم نظام روان دی ډېر خلک دي خوشحاله هم دي او ډېر خلک دي نه هم دي خوشحاله. په دې هکله به مونږ خبرې اترې کوو. او قدرمنو تعلیم چې لکه څنګه ما وویلو چې انسان دپاره ډېر زیات ضروري دی، وجه هغه ده چې تعلیم انسان ته چې دی هغه شعور ورکوي. شعور په انسان کې بیداره شي، په هغې کې بیا انسان د ښه او د بد تمیز چې دی هغه انسان کولی شي چې کوم شی زما دپاره ښه دی او کم شی نه دی ښه. بالکل په دې باندې به مونږ ځو او پروګرام به مخکې وړو. پروګرام زمونږ د 2 غنټو دی، لکه څنګه چې پاکستان ټایم دی او 4 صوبو په دې کې ضروري دی. او دا پروګرام ښکلا هم په دې وجه باندې ده چې په دې کې 4 واړه صوبې دي. نو دا ټیم به ځو. اوس زه به ځم د صوبې پنجاب اړخ ته. افشا دا ټیم ناسته ده، افشا به خپل انټروډکشن کوي. جی افشا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فرزانہ. السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹائم لے کے تھوڑی اپنی میزبان افشاں سہر تھوڑی خدمت چ حاضر ہوگی. اور امید کرنے ہاں تسی ٹھیک ٹھاک ہوو گے اور بہت مزے چ ہوو گے. جس طرح کہ تسی جانتے ہو کراچی اسٹوڈیو تو براہ راست اسی 2 بجے تو لے کے 4 بجے تک لائیو تھوڑے نال ہونے ہیں. جی بالکل لائیو ہوتا ہے پروگرام. اور ادھے وچ اسی کالز بھی لینے ہیں جس طرح کہ تانوں فرزانہ دس رہے سن بڑے اچھے طریقے دے نال کہ 99231098 ساڈے رابطے دا نمبر ہے. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ. ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ شعر یاد آ رہا ہے اپنا ہی کہ ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ تو بتھیرے لیکن اگر انسان ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ ਕਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ دینی ਤਾਲੀਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਬ ਔਰ ਆਦਾਬ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਘਰ ਤੋਂ. تو وہ تربیت جڑی گھر تو شروع ہو جاتی ہے. اور ایک بہت خوبصورت مثال ہے میں ہمیشہ دینی ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے اور میں کہنی ہے کہ ہر گل تے بڑی سوٹ کر دی ہے کہ تعلیم دی اگر کمی رہ جائے مطلب تعلیم دے وچ اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ جیڑی ہے وہ تربیت پورا کر دینی ہے. اگر تربیت دے وچ کوئی کمی رہ جائے تو وہ تعلیم کدی بھی پورا نہیں کر سکتی. اردو وچ بھی میں تھانوں دس دینی ہے کہ اگر تعلیم ساڈے کو ہمارے پاس اگر تعلیم اگر کم ہے تو وہ جو ہے تربیت پورا کر دیتی ہے لیکن اگر تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ تعلیم پورا نہیں کر سکتی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت سوچنے والی بات ہے. اس پہ لکھا جائے تو کتابیں کتاباں گنیاں لکھ جان گیا تو پھر بھی ہے معنی جڑے ادھر ترجمہ ہے گا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور ایسی مناسبت دے نال اسی بڑا خوبصورت ٹاپک لے کے آئے ہیں ایجوکیشن سسٹم یعنی کہ تعلیم دا جڑا نظام ہے وہ کس طرح اچھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایدے تے اسی گل کریں گے اور ایسی مناسبت دے نال ساڈے نال بہت خوبصورت شخصیت اس وقت موجود نے. انہاں نال بھی تھوڑا انٹروڈکشن تھوڑی دیر تک کراواں گے کیونکہ اے جڑا پاکستان ٹائم چاروں صوبیاں دا کہندے نے کہ خوبصورت ایک گلدستہ ہے جہدے وچ چاروں اینکر ساڈی جڑے نے بڑے خوبصورت تعارف دیندے نے. اور اس وقت حدیل جڑے نے بڑی پرجوش تیاری دے وچ نے. اب ہم چلیں گے حدیل کی طرف. جی حدیل. تھینک یو ابشر, تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ویورز, السلام علیکم گلے چارکا, ویلکم ٹو پاکستان ٹائم. میں حدیل سہر بلوچی شمر درسنا نوشت کنوتی پروگرام ہے تھا پاکستان ٹائمز اور کے ہستے مرچی ہمیں ٹاپک کے ہستے ہم اگا پتران کے نگئے ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان, پاکستان تعلیمی نظام بابت اگا پتران کے نگا وہ انٹرنیشنل ٹچ بھی دیا ہمیں بابت کے ہستے ہمیں گناہ خاصے مہمانی بھی ہستے اور آئی ماشاء اللہ ایک بلا آئیں کے ہستے نا انٹروڈکشن اور لائف بلا ایکسپیرینس ہے آپ بابت بھی شیئر کرنی کموتی اوپینین ہے کہ دیں کہ زندگی تا ایجوکیشن چکا امپورٹنٹ ہے. بعض مردم گوشی کی صرف دینی تعلیم امپورٹنٹ ہے, بعض مردم گوشی کی نہ صرف دنیاوی تعلیم امپورٹنٹ ہے. مانگ گوشی کی دوئی نہیں تا بیلنس بھی بیتے ہیں, دینی تعلیم بھی بیلنس سے گونا مردم پکنتے اور دنیاوی تعلیم بھی بیلنس سے تا پکا پرچہ کہ دو ان چیز کی اس طرح زندگی بعض سے کاری نہیں. اور ہنچو کہ منی گوہار افشا اگا پہ جا کہ تعلیم و تربیت دو ہی برابر بھی بیاں اور بغیر تربیت کے ہستے تعلیم بیکار ہیں اور بغیر تعلیم کے ہستے تربیت کے ہستے آ کے ہستے
आई तक कमी पेशी भी थे तो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट बाज़ फ्रेंड्स मैंने मिला उशन कि जी एजुकेशन का क्या करना है, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, अब्बा का बिज़नेस संभाल रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि अब्बा बिज़नेस से भी संभाल के वस्ते तरह कमो शऊर ज़रूरत है, कमो तालीम में ज़रूरत है, तो बग़ैर एजुकेशन है एक से बिज़नेस नेक्स्ट लेवल है बुर्द कुर्त न करें. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और वती मेहमान निम कर रहे हैं. आई वेलकम Senior Professor Dr. Rukhsar Ahmed, educationist, HSC approved PhD supervisor and mentor, and he's a professor since 2000, 2 decades, former dean 5 different universities, author of more than 100 publications including 10 books from Germany, 5 books from UK and 3 books from Pakistan. Or mashallah, last Sunday he have launched one more book at Istanbul Commerce University, Turkey, and he's an educational and research visit award from Sri Lanka, Qatar, UAE, Malaysia, Turkey, England and Scotland. Natasha, such a big introduction. Welcome to the show, sir. Thank you. जी नताशा. जी नाज़रीन, असां वटि अॼु स्टूडियोज़ में असांजा गेस्ट मौजूदु आहिनि ऐं इन्हनि जो तव्हांखे जीअं हदील ॿुधाए चुकी आहे त डॉक्टर रुखसार अहमद साहब मौजूदु आहिनि. हलो त खेनि वेलकम कयूं था ऐं वधीक हुननि जी ज़बानी उन्हनि जे बारे में उन्हनि खां पुछूं था. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र. जी सर, आपका एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया हदील साहबा ने, मज़ीद हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, बाकी हम फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं आपके साथ. देखिए, इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में. मैं तो सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि मैं तालिब इल्म हूँ अभी, और ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ होती रहती हैं. इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, सिला अल्लाह ताला के हाथ में होता है. तो बहरहाल कोशिश में लगे हुए हैं, और जो हमारा फ़र्ज़ है उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं. अच्छा सर, थोड़ा सा मैं भी आपके बारे में बता दूं कि इस वक्त KPK भी देख रहा है, और KPK में जो है ना PTV नेशनल ज़्यादा देखा जाता है. पाकिस्तान टाइम लोग बहुत पसंद करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान टाइम को लोग पसंद करते हैं. कदरमनु लकसंग चीज़ मुंग सर द्रुन मिलमा दा टीम पर स्टूडियो के दे दा दचिदे माशाल्लाह PhD करे दा और शल किताबों ने दचिदी दा टीम पर पूरा दुनिया की दी, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरा नड़े के द पाकिस्तान नुम चिदे अगारो खाना करे दे नुमुंगा फ़ख्र को ऊपर दमानी. सर हमें आप पे फ़ख्र है, वी प्राउड ऑफ यू कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम जो है ना इतनी ढेर सारी कंट्रीज़ में रोशन किया है. और आपके बारे में बताऊं कि एजुकेशनल एंड रिसर्च विजिट अवार्ड याफ्ता हैं आप फ्रॉम श्रीलंका, कतर, UAE, मलेशिया, तुर्की, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से. वी प्राउड ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. आपको वेलकम करते हैं. तातमुंगा हर कले वायु त जमुंगा स्टूडियो के रागले डेरा डेरा मनाना. फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछे जी नताशा. जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम को एक बिज़नेस का ज़रिया बनाया गया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि इससे कैसे बच सकता है, ये बात सही है या नहीं है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. ये बिल्कुल सही है, और ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये एजुकेशन को बदकिस्मती से बिज़नेस का ज़रिया बनाया गया है. मेरा इस पे इतराज़ नहीं है कि एजुकेशन को बिज़नेस बनाया गया है. मुझे इतराज़ इस बात पर है कि बिज़नेस के 2 उसूल हैं और 2 तरीक़ा बिज़नेस है. एक एथिकल बिज़नेस, एक नॉन एथिकल बिज़नेस. तो अगर नॉन एथिकल बिज़नेस करना है तो उसके लिए तो बहुत सारे और फील्ड हैं, बहुत सारे और काम हैं, वो किए जा सकते हैं. उसमें एजुकेशन को माफ़ कर देना चाहिए. और अगर एथिकल बिज़नेस के तौर पे एजुकेशन को अपनाया गया है तो उसमें कोई हरज नहीं है. लेकिन उसके भी उसूल हैं एथिकल बिज़नेस के, और वो ये उसूल हैं जो बिज़नेस के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कि एक तो ये कि ईमानदारी पहला उसूल, दूसरा ये क्वालिटी, तीसरा ये है कि जो वादा किया जा रहा है वो उसको पूरा किया जाए. और हमारे दीन में भी इसी तरह की चीज़ हमें बताई जाती है, और ये दुनियावी लिहाज से भी ऐसे ही है. तो अगर बिज़नेस के तौर पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ चलाई जा रही हैं एथिकल बिज़नेस के, तो उसके उसूल को अपनाया जाए. मिसाल के तौर पे उसमें क्वालिटी पर जोर दिया जाए, उस पर क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. उसमें बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए,
اور نہ صرف یہ کہ اپنی فیس کا انٹرسٹ ہو بلکہ بچوں کے فیوچر کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو جو نتاشا کا کویشچن تھا میں تھوڑا سا سر یہ کہوں گی کہ یہ اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا سر؟ جیسے آج کل فیسیں ہیں, میرا تو کویشچن کچھ اور ہے, جو نتاشا کا ہے وہ سر آپ ہمیں کمپلیٹلی دے بریف کریں کہ بہت کمرشلائز ہو گیا, لوگ ارن کرنے لگے ہیں, اس کو اس سے بچا کیسے جائے گا اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اگر یہ فیسز کی زیادہ ہونے کی بات ہے یا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول یا کالج یونیورسٹی تینوں درجوں میں یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہر سیکٹر میں ہوتی ہے. یعنی اس میں جہاں گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا پرائیویٹ اداروں کا اس کام میں شامل ہونا کوئی حرج کی بات نہیں اور نہ قابل اعتراض ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کوالٹی پروڈیوس کریں, وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ چیز پرووائڈ کریں. وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. اب جہاں تک فیس زیادہ اور کمی کی بات ہے, اگر کوئی تعلیمی ادارہ چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہے, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی, اگر وہ کوالٹی دے رہا ہے تو وہ زیادہ پیسے لینے کا مجاز ہے. لیکن اس کے پاس وہ کوالٹی ہی نہیں دے رہا ہے اور زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے تو وہ زیادتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل جی. ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ایک رینکنگ کی بھی جنگ ہے. ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹ رینکنگ, ٹاپ رینکنگ, یہ رینکنگ, وہ رینکنگ. آئی تھنک کہ اس چیز کو بھی تھوڑا بہت کم ہونا چاہیے. بٹ اگین جیسے کہ سر نے کہا کہ وی شوڈ پرووائڈ کوالٹی اف وی آر ٹیکنگ مور فیسز. ہم نے بھی اپنی یونیورسٹیز میں اتنی فیسز دی ہیں کہ بس اللہ خیر کرے. ان دی اینڈ آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی ڈیڈ بیکاز میری فیس اتنی زیادہ تھی دیٹ آئی ہیو ٹو پے 90,000 پر سیمسٹر, اینڈ اس کے ساتھ وہ ایکس وائی زیز خرچے الگ. بیکاز یو نو وین یو ڈو میڈیا سائنسز, تو میڈیا سائنسز میں آپ کی 1000 شوٹس ہوتے ہیں, بہت سارا. یو ہیو ٹو میک ریڈیو ایڈز, یو ہیو ٹو میک کمرشلز, یو ہیو ٹو میک ڈاکیو ڈراماز, تو اس میں آپ کا ایک الگ ایک بجٹ آتا ہے. بٹ اینی ویز آئی لو مائی یونیورسٹی. اور میں سر کی طرف چلتے ہیں, ایک کویشچن پوچھتے ہیں. سر ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ اے تھاٹ از امبیڈڈ ان ٹنگ. خیال انسان کو اپنی مادری زبان میں ہی آتا ہے, مدر ٹنگ. ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس کو ایک لینگویج میں پڑھایا جائے؟ اس کے اوپر اتنا فورس ہوتا ہے کہ آتے ہی مونٹیسری کے بچے پہ کہ انگلش میں کویشچن کرو. اردو ایک نیشنل لینگویج ہے, تو اس میں کیوں اسکولس میں کیوں دے ڈونٹ ویلیو آپ کا جو مدر ٹنگ ہے یا نیشنل لینگویج ہے؟ کیونکہ بچہ لرننگ اسٹیج میں ہوتا ہے, وہ آتے ہی مونٹیسری میں انگریزی نہیں بول سکتا. اینڈ آپ مانیں نہ مانیں کہ میرے اسکول میں وی ہیو ٹو گیو 500 روپے فائن اگر ہم نے اردو میں بات کی. تو ہاؤ وی کین سالو دس اینڈ واٹ از یور کامنٹ؟ دیکھیے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور کافی عرصے سے چل رہی ہے پاکستان میں کہ ہم دو ایرا میں دو ہم لینگویجز کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک انگلش اور ایک ہماری جو لوکل زبان ہے. پوری دنیا میں اگر میں اس بات پہ بات کروں جو بات آپ نے اسٹارٹ سے کی تھی کہ ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو اسی زبان میں, تو اگر ہم اس بات کریں تو جو دنیا میں بہت سے ممالک نے ترقی کی ہے, جس میں جاپان ہے, چائنا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, انہوں نے اپنی لینگویج کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنی لینگویج میں ہی ایون وہاں پہ ماسٹر ڈگری, پی ایچ ڈی ڈگری, جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ان کی اپنی لوکل لینگویج میں ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں دوہرا نظام جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں بچہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, بچے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہوں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, وہ دوہرے نظام میں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو اس میں اگر ہم انگلش کو چھوڑ دیں تو ہم اصل میں دنیا کی جو ایک ریس ہے, جو ایک چل رہی ہے ریس, تو اس میں ہم پیچھے رہنے کا ہمیں خطرہ ہے. اس لیے ہم انگلش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ ہم اردو پہ بھی فوکس نہیں کر رہے ہیں. ایک فیڈرل اردو یونیورسٹی بنی ہے جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اردو میں نظام تعلیم ہوگا اور اردو میں جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی, لیکن وہاں بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا بدقسمتی سے. اور اگر کوئی بھی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اردو پہ کام کرنے کی کوشش کی تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی انگلش میں ہی نکلتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. اب اس میں اگر ہم اردو یونیورسٹی کے ایک بہت ہی اہم عہدے پر صاحب موجود ہیں, ان سے میں نے جب بات کی کہ جو آپ کی اردو یونیورسٹی ہے اس میں ساری کتابیں تو انگلش میں پڑھائی جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کون سی کتابیں اردو میں پڑھائیں, ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں. جو موجود ہیں اویلیبل ہیں, چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ میڈیکل ہو,
اس میں تمام ایریاز کے اندر جو بکس اویلیبل ہیں وہ انگلش میں ہیں، اردو میں نہیں ہیں. تو اگر اردو میں کتابیں لکھی جائیں تو وہ ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں. اب اردو میں کتابیں لکھنے والے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک تو ہم یہ کافی دیر ہو چکی ہے. اب اگر میں یہ کہوں، اگر ہم بہت اسٹارٹ سے شروع سے ہم اس کو اردو میں رکھ لیتے یا صرف انگلش میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک ہی دوہرے نظام میں بجائے رہنے کے اس میں دوہری نظام میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت پہلے سے ہیں اور اب یہ کافی آگے تک چلتا رہے گا. اب اس کا کوئی سولوشن اس وقت نہیں ہے، کیونکہ اب لوگوں نے اپنے اوپر یہ کر لیا کہ ان کی چوائس پر ہے کہ وہ انگلش نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا اردو نظام کو لے کے چل رہے ہیں یا مکس نظام. اب اس وقت مکس نظام چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر مکس نظام ہے، کیونکہ دیکھیے میں نے بہت ساری کنٹری وزٹ کیا ہے. جی تو میں ابھی میں ترکی گیا، میں بڑا سرپرائز ہوا. میں اتنی پوری دنیا گھومی اور ترکی جا کے تو مجھے ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہوا. ان سے اگر انگریزی میں بات کریں وہ چڑ جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا. اچھا، اس کے پیچھے وجہ ہے. یہ میں نے وجہ جب جاننے کی کوشش کی تو اس کے پیچھے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے. ترکی پہ کبھی بھی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، کبھی بھی. پاسٹ میں آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں اور آج بھی. تو ان کو انگریزی زبان سے چڑ ہے، برا مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں بولیں، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، اپنی فوقیت. اور یہی وجہ ہے کہ ترکی میں انگلش بولنے والے نہیں ملتے، وہاں لوکل نہیں ملتے، باہر کے فارنر. تو ٹرانسلیٹرز بھی ہیں ان کے، بہت سارے کنٹریز میں ٹرانسلیٹرز ہیں. ایون اگر ہم دیکھ لیں پولیٹیکل سائڈ میں، تو اگر وہ اسپیچ کر رہے ہوں گے وہ اپنی لینگویج میں کر رہے ہوں گے اور ان کا ٹرانسلیٹر ایگزیکٹلی. اسی حوالے سے میں ایک بات کروں، سندھ مدرسۃ الاسلام میں چائنا سے تقریباً کوئی 12-15 یونیورسٹیز سے پروفیسرز آئے. ہر یونیورسٹی سے ایک پروفیسر، اور وہ حکومتی لیول پر، گورنمنٹ لیول پر ایک وہ تھا، یعنی کہ چائنا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ پروفیسرز آئیں اور پاکستان کی یونیورسٹیز کو وزٹ کریں. تو ہماری یونیورسٹی میں بھی آئے سندھ مدرسہ میں. تو وہ جتنے بھی پروفیسرز تھے جب وہ بیٹھے تھے میٹنگ کے دوران، اور تو ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر، ایک خاتون بیٹھی تھی. تو ان سب نے اپنا اپنا جو انٹروڈکشن کرایا وہ چائنیز زبان میں کرایا، اور ان خاتون نے اس کا ٹرانسلیشن کیا انگلش زبان میں. اچھا، جب ہماری باری آئی تو ہم نے اپنا انگلش میں اپنا انٹروڈکشن دیا، اور ان خاتون نے ان کو چائنیز زبان میں. اچھا، جب وہ اب جیسے میں نے بتایا کہ جی میرا نام یہ ہے اور انگلش میں، تو وہ سب کے سب ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ نہ ان کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ وہ کچھ سن رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب وہ خاتون چائنیز میں بتاتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے. اب اس کا مطلب اب ان کی سمجھ میں آیا. جیسے ہی بریک ہوا اور ہم چائے کی طرف گئے، 15 کے 15 بہترین انگلش بول رہے تھے. اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہماری شاید انگلش کسی بھی لیول پہ ان سے شاید دوسرے لیول پہ ان کی بہتر ہے. اتنی بہترین انگلش بول رہے تھے. لیکن بات یہ کہ جب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو چائنیز میں، ایک ٹرانسلیٹر نے اسے ٹرانسلیٹ کیا. جب ہم نے انگلش میں بتایا تو اس کو بھی انہوں نے چائنیز زبان میں ان کو بتایا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اپنی ایک قومی، ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ قومی فخر بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی زبان کو حب الوطنی کا جیسے ہم کرتے ہیں. جی بالکل. تو سر یہ ہم خسارے میں نہیں ہیں کیا؟ خسارے میں تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر انگلش زبان پر ہم فوکس کر رہے ہیں اور ہم اس پہ کر رہے ہیں تو ہم انٹرنیشنل دنیا میں اور ہم انٹرنیشنل ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ یو کے میں جب میں نے وزٹ کیا اور میں نے اپنے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے وہاں پر، تو مجھے 2 لوگوں کا میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو یہ کہ وہ ہیڈ آف دا ٹیچرز تھے اور وہ پاکستانی تھے. تو اور وہ برٹش یونیورسٹی آف ایڈنبرا کی بات کر رہا ہوں. دوسری یونیورسٹی جو یونیورسٹی آف گلاسگو میں گیا تو وہاں انگلش لٹریچر کے جو ٹیچر تھے وہ پاکستانی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے انگلش کا ٹیچر ایک پاکستانی اور یو کے میں. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے بہت زیادہ پاکستان سے باہر بڑے کمال کیے ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں. اور اس کی شاید وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کا انگلش کا بیک گراؤنڈ تھا. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور آپ نے بڑی پتے کی باتیں بتائیں کہ یہ حب الوطنی ہوتی ہے تو ہم اپنی زبان سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں. لیکن اگر انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو جیسے ڈاکٹر رخسار صاحب نے بتایا ان چیزوں کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ کتابیں شائع
پہلے بہت ہوا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ کتابیں بھی شائع کم ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے کتابوں سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو ادب اپنی تہذیب اور ثقافت کو فراموش کر دیتی ہیں وہ بہت برے طریقے سے تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ کتابوں سے محبت کیجئے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو باہر ممالک میں، اب میں کسی ایک مخصوص ملک کا نام تو نہیں لوں گی، جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، وہ اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو خدارہ کتابوں سے محبت کیجئے، کیونکہ میں بھی عنقریب اپنی کتاب شائع کرنے والی، میرا شعری مجموعہ ہے، تو مجھ سے کہا گیا، میں بالکل اسٹال گئی تو مجھے کہا کہ آپ اپنی کتاب شائع کیوں کر رہی ہیں جبکہ یہاں تو کوئی کتابیں پڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا مجھے سن کر واقعی دکھ ہوتا ہے، یہ میرے علم میں بھی تھی بات، کیونکہ مجھے بھی بارہا کہا گیا کہ آپ اپنی کتاب شائع نہ کریں کیونکہ یہ تو یہاں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، یہاں تو کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ضرورت ہے، ہم نے کتاب سے محبت کرنی چھوڑنی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ ہماری کیا کہتے ہیں شخصیت کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح ہماری گھر کی تربیت ہماری شخصیت کو بنانے میں بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور وہی اثرات ہمارے پر جو ہے دیر پا ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلوں گی، سوال تو بہت خوبصورت چل رہے ہیں۔ تو اچھا بات ہم کر رہے ہیں کہ لائک ایجوکیشن پہ نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں تو ان کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی۔ اب ڈاکٹر صاحب موازنہ کریں ایک پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ کا اور ایک گورنمنٹ کے جو بچہ ہے، اگر ان دونوں کا، تو بہت واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پرائیویٹ اسکول زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا گورنمنٹ اسکول کی تعلیم میں آپ کیا فرق دیکھتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بڑا اہم ہے، بلکہ یہ ایک پرابلم ہے جس کا ہمیں سلوشن کی طرف جانا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کے جو بھی آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سلوشن کی طرف ہم اگر آپ دیکھیں، گورنمنٹ اسکول میں بڑے مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو زیادہ تر میجورٹی جو اساتذہ ہیں وہ اس لیے گورنمنٹ کے اسکولوں کو جوائن کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات ایشورنس ہو جاتی ہے دو باتوں کی، کہ پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جائے گی اور ہمیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ وہ جس پیشے میں ہیں اس میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے سب، میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ لوگ بہت اچھے ایماندار بھی ہیں، بڑی ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکول ہیں ان کو بہرحال کام کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کو پڑھانا بھی پڑتا ہے، وقت پہ آنا بھی پڑتا ہے، اور سب کچھ وہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو ایک یہ ہے احساس کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر مجھے نکال دیا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اسے نکال دیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے کمپیریٹیولی گورنمنٹ اداروں سے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں کی اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، گورنمنٹ یونیورسٹی لیول پر دنیا بھر میں گورنمنٹ یونیورسٹی جو ہے اس کو نمبر 1 پہ پوزیشن دی جاتی ہے، جی، اور پرائیویٹ یونیورسٹی کو دوسرے نمبر پر، یعنی چاہے اس کی ڈگری ہو، چاہے اس کے پروفیسرز ہوں، چاہے وہ، چونکہ یہ مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہیں وہ ریکوگنائز ہوتے ہیں، اسٹیبلش ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ پرائیویٹ میں دیکھا جاتا ہے چونکہ سیٹ کلچر ہے، سیٹ کی مرضی ہے، وہی سیٹ کی جو بات ہے وہی قانون ہے، پیسوں کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جی سر، اور چونکہ اس کا آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پیسے بنانا آبجیکٹیو ہوتا ہے، تو شاید وہ اس پرسپیکٹیو میں چونکہ آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہے تو وہاں سے پھر رزلٹ بھی وہی آئے گا، تو یہ وجہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں، میں سر آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں، میں نے خود بھی سر گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے اور میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی کسی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کو اگر میرے سامنے بٹھائیں تو میں سمجھتی ہوں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہی آپ کی بات ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں بھی پڑھائی بہت اچھی ہے، بہت سکھایا جاتا ہے، لیکن پیرنٹس کا جیسے رجحان ہو گیا ہے نا کہ وہ گورنمنٹ اسکولز کو ابھی اتنا ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ اس بارے میں تو آپ نے بڑا پیارا، بہت اچھے طریقے سے بریف کیا۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح اب اسلامک ایجوکیشن کو ہم دیکھیں، جیسے
اسکولوں میں کیا دینی تعلیم بھی اس لیول پہ یا اس لحاظ تک دی جاتی ہے جس طرح آج کل کا جو کلچر چل رہا ہے اسکولوں کا؟ آپ دیکھیں دنیاوی تعلیم کی اگر ہم بات کریں کہ کیا اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے پوری طریقے سے بریف کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ مجھ سے اگر دنیاوی کے بارے میں کویسچنس پوچھیں یا جو بھی سوالات کریں جو ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں یا جو میں نے پڑھا ہے، تو کیا آج کل اور وہ پہلے میں کوئی ڈفرینس ہے؟ یعنی یا اس طریقے سے ترجیح، جیسے عدیل نے بہت پیارا بتایا کہ بچے کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ نے انگلش میں ہی بولنا ہے. اب میری بیٹی 6 ایئرس کی ہے، اس کے اوپر یہ ابھی سے اس کو ٹینسز بتا رہے ہیں، اور اب ڈیفینیٹلی 6 سال کی بچی کی کیا ایج ہے، وہ کیا سمجھ پائے گی؟ جی نہیں ہوتا. تو اس بارے میں سر آپ تھوڑا بتائیے کہ جیسے کس طریقے سے جو ہے نا ہم دور ہو رہے ہیں دنیاوی تعلیم سے، ہاں اس طرح دیا جا رہا ہے. اصل میں آپ کے سوال میں 3 جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، 3 الگ الگ ایریاز، تو میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں. پہلے تو یہی بات تھی کہ جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کی بات سے آپ نے بات شروع کی تھی، تو پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جو استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھانے والے، وہ گورنمنٹ اسکول میں کسی بھی لحاظ سے وہ کمتر ہیں. بڑے بڑے قابل ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں، اور اپنے کام سے محبت کرنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس کو علم دینا چاہتے ہیں، اور بنے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن ایسے ہیں. اور میں ان استاد کو، ان ٹیچرز کو کہوں گا کہ جو گورنمنٹ اسکول میں ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، اور وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، تو دیکھیے تنخواہ تو اس کو بھی مل رہی ہے کہ جو نہیں آ رہا ہے گھر سے، چھٹیاں کر رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تنخواہ اس کو بھی وہی مل رہی ہے، دونوں کی تنخواہ برابر مل رہی ہے. لیکن اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے، کیونکہ یہ قوم کو، اور دیکھیے نا یہ پبلک سیکٹر ادارے جو ہوتے ہیں نا، وہ قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ قوم کے ہوتے ہیں. اب ایک گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ نے ان کو اگر کچھ بنا دیا، کچھ سکھا دیا، تو یہ اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے. اور یہی ایک عبادت ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کام عبادت ہے، تو کام عبادت جب ہی بنتا ہے جب ایمانداری سے اور دیانتداری سے کیا جائے، اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں کیا جائے. ایک اسی حوالے سے میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ایک استاد کو جو تنخواہ ملتی ہے، اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مسجد کا امام ہے. مسجد کے امام کو تنخواہ ملتی ہے، نماز پڑھانے کی نہیں ملتی ہے. اس کی پابندی ہے وقت کی، کہ 5 وقت موجود رہے گا، فجر کے وقت بھی، ظہر کے بھی، عصر، تو وہ کام کس وقت کرے گا. پھر اس کے ساتھ فیملی بھی ہے، پھر اس کے ساتھ فیملی کے اخراجات بھی ہیں، بچے بھی ہیں اس کے، تو اس کو ایک ایسی اماؤنٹ دی جائے کہ جو اس کے تمام اخراجات پوری کر سکے. تو وہ اس کی نماز کی بدل نہیں ہے. ایسے ہی استاد کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کے وقت کی دی جاتی ہے، وقت کی وہ دی جاتا ہے کہ اس کا معاوضہ، نہ کہ اس کے علم کا. تو اگر تو کوئی دیانتداری سے علم بانٹ رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو اس کا صلہ جو اس کے علم کا، یا علم کے جو ڈسٹریبیوشن کا ہے، یا علم کے ٹرانسفارمیشن کا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا. دوسرا جو تھا آپ کا کہ یہ جو دینی تعلیم، دینی تعلیم ہمارے اسکول میں، مدارس کا اندر جو ہے، دیکھیے یہ سلسلہ ایک زمانے میں بالکل الگ الگ ہو چکا تھا. مدارس صرف دینی تعلیم دے رہے تھے، اور اسکول کا کام تھا دنیاوی تعلیم دینا. اور یہ بات اس وقت ہوئی تھی کہ جب ایک انگریزوں کا ایک دور حکومت تھا، اور جو تھے وہ دینداری نہیں تھی. میں اس بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت دینی مدارس کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، اور انہوں نے پھر دینی تعلیم کو کافی آگے بڑھایا، اور اس میں بڑا کام کیا انہوں نے. اور پھر چونکہ اسکولوں میں کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ پاکستان جب بنا ہے، تو پاکستان تو بنا ہی اسلامی نظریے پہ، ایک نظریاتی ملک ہے. تو یہاں ہم یہ تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ اسکولوں میں بھی اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم دی جانی چاہیے، اور یہ کہ اس کی ہم اس سے اس کو یہ کہہ کر کہ یہ مدرسوں میں دی جائے گی تعلیم، اور یہ ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمارے اچھا یہ اگر ہم دیکھیں ماڈل، تو یہ آپ کو دوسرے ممالک میں بھی نظر آتا ہے کہ وہاں شروع میں وہ اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر بعد میں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. تو اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر شروع کی کلاسز میں دینی تعلیم دی جائے بچوں کو، اور بھرپور انداز میں، کہ ان کا دین کی تعلیم مکمل ہو جائے، کہ جو بیسک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم کا کورس کرایا جائے، وہ تو ظاہر بات ہے مدارس سے ہو رہا ہے،
لیکن یہ کہ اتنی بنیادی دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے کہ جو کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے کافی ہو. اس کے بعد پھر وہ دنیاوی تعلیم میں وہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, بزنس کی ایجوکیشن حاصل کریں یا کوئی بھی سائنسز میں جائیں, وہ جا سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک دیکھیں نا بات کیا کہ پہلے ایک اچھا انسان بننا اور پھر ایک اچھا مسلمان بننا, وہ پہلے ضروری ہے. اس کے بعد وہ اچھا انجینئر, اچھا ڈاکٹر خود بخود بن جائے گا. جب ایک اچھا انسان ہوگا, اچھا مسلمان ہوگا, اپنی فیلڈ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہوگا تو اچھا ہوگا, انجینئر ہوگا تو اچھا ہوگا, بزنس مین ہوگا تو اچھا ہوگا. یہی میں بات کہہ رہی تھی کہ اچھا انسان ہونا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ تعلیم تو آپ کو شعور بیدار کرتی ہے, آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے, اندر سے تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے. جی نتاشا. جی تو سر اب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یکساں تعلیم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ سٹی ٹو سٹی تو مطلب جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں وہ ڈفرینٹ تعلیم دی جا رہی ہے, لیکن سیم سٹی میں جو اسکولز ڈفرینٹ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی ایک اسکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے, دوسرے میں کچھ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ سیلیبس از ڈفرینٹ. یہ آپ نے بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑے سوالات کر دیے. یہ اصل میں بہت سارے سوالات تھے جو آپ نے نہیں سر, ہمارے اس پروگرام میں بریک بھی ہوتا ہے. ابھی آپ اس کا جواب دیں گے, پھر ہم پروڈیوسر سے کہیں گے وہ بریک بھی لیں گے. یہ نہیں کہ ہم آپ سے مسلسل سوالات اور جوابات پوچھیں گے. جی سر. بڑا خوبصورت سوال کیا, بڑا مختصر. دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ سٹی ٹو سٹی یا جگہ جیسے جیسے چینج ہو رہی ہے تو تعلیم بھی چینج ہو رہی ہے. اصل میں ہمیں پورے ملکی سطح پر ہمیں اپنا نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس نظام تعلیم چل رہا ہے وہ بہت پرانا ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے نہیں کی. اب اس میں کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو بچوں ایک کانسیپٹ چلا رہا ہے جو کہ اگر آپ سب کو ہی پتہ ہے, اور وہ میں جب بات کروں گا تو سب اس پہ کہیں گے ہاں ایسے ہی. کتاب ہے, بتا دی گئی ہے کہ یہ ہے, اس کو پڑھا دیا جاتا ہے, بچے یاد کر لیتے ہیں, اس میں سے کویشچن آتا ہے اور وہ آنسر کر دیتے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اب بچے پہ فوکس کس بات پہ؟ رٹنے پر, کہ اس کو تم یاد کر لو. رٹنے کا اس پہ پورا پریشر ہے, چاہے والدہ ہوں, والد صاحب ہوں, اسکول ٹیچر ہو, ٹیوشن ٹیچر, جو بھی ہو وہ یہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دور ختم ہو گیا ہے یاد کرنے کا. اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, جتنا ایکوریٹ وہ آپ کو جواب دے گا کوئی بھی نہیں دے سکتا. ایون بچہ کتنا بھی ذہین ہو, ایکوریٹ آنسر کبھی بھی وہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر دے گا. تو یاد رکھنے کا کام تو موبائل سے لے لیں. اب جو کام موبائل نہیں کر سکتا وہ بچے کو آنا چاہیے. پرابلم کی سلوشن, کہ ایک پرابلم میں ہے اور اس کا پرابلم ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, وہ دیا جائے بچوں کو اور وہ سالو کرایا جائے. نہ کہ یہ کہ میٹرک ہے جی یہاں سے میٹرک کر لیا, 10 کلاسیں پڑھ لی, سوائے اس نے 10 کلاسوں کی جو کتابیں تھیں وہ یاد کر لی اور وہ 2 سال میں بھول بھی گیا. اب اس کو نہیں پتا کیمسٹری میں یہ نمک کا فارمولا کیا تھا, یا پانی کا فارمولا کیا ہے, پانی کا فارمولا کیا تھا. اور وہ میٹرک میں جو تھیورمز ہوتے تھے میتھس میں, وہ کہتے تھے ہم نے بھی رٹا ہی لگایا تھا, آپ بھی رٹا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہر لیول پہ, اسکول کے لیول پہ بھی, کالج اور یونیورسٹی میں بھی. اور میں ایک بات زیادہ فوکس کے ساتھ کہوں گا کہ یونیورسٹی سے ہم ڈگری یافتہ جو لوگ نکال رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے, ہم ہر سیشن میں, ہر سیمسٹر میں ہم امپلائی نکال رہے ہیں. یعنی وہ ڈگری لے کے آتا ہے باہر اور وہ روزگار تلاش کرتا ہے, نوکری تلاش کر رہا ہوتا ہے. ہم ایسے آدمی نہیں, ہم ایسے اسٹوڈنٹ نکالنے کی ضرورت ہے جو روزگار پیدا کرنے والے ہوں, روزگار کی تلاش نہ کریں, بلکہ آئیں باہر اور آتے کے ساتھ ہی ایسا کام شروع کریں جس میں 8-10 لوگوں کو روزگار مل سکے. سر اس پہ میں ایک اور آپ سے اسی سے کنٹینیوٹی میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہماری جیسے یونیورسٹی کی آپ نے ابھی بات کی کہ امپلائیز نکلتے ہیں ڈگری لینے کے بعد, اس طرح جیسے ڈفرینٹ کچھ کنٹریز ہیں, اسرائیل ہے جیسے, وہاں پہ یہ یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹ کو اس ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈگری تب تک نہیں ملتی جب تک کہ وہ ایک لمیٹڈ ان کا اماؤنٹ ہے کہ اتنے آپ کو جو ڈالرز ہیں اس کا بزنس پلان بنا کے آپ اتنے کما کے آؤ, اس کے بعد ہم آپ کو ڈگری دیں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر یونیورسٹی سے کچھ ایسا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اسٹوڈنٹ ظاہر اس طرف جائیں گے نا, تو تھوڑا سا اس پہ میرے خیال سے کرنا چاہیے. نتاشا کچھ سنا دو یار, کچھ بریک لو. جی بالکل بہت زیادہ ہم سیریس ہو گئے واقعی میں. جی ناظرین, हाणे हिकिड़ो हदीका अकियानी जो गानो था ॿुधूं, भिट जा भिटाई, सिंधी गानो आहे. गानो ॿुधो, उन खां पोइ वरी इन ई टॉपिक ते डॉक्टर साहब सां आई डिस्कशन कयूं था.
जेकी मंज जहान जेकी मंज जहान था तारे तदों तुझे लुत्फ शाह लतीफ जय लतीफ लतीफ जी लतीफ 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 लुत्फ शाह लतीफ जय का तो वटक में का अदल न मानो छटा फेरो कज फजल अजू फिट जा बेटाइयो फिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो फिट जा बेटाइयो फिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद फिट जा बेटाइयो फिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो फिट जा बेटाइयो फिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो अल्लाह दे नबी दी पाकर है तैनू हो अल्लाह दे नबी दी पाकर है तैनू ओ पंजाबे तना दी पाकर है तैनू ओ पंजाबे तना दी पाकर है तैनू भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो मेहंदी सैयद जी अरशों उड़ाया हो मेहंदी सैयद जी अरशों उड़ाया हो मेहंदी पुनल जी मारशों उड़ाया हो मेहंदी पुनल जी मारशों उड़ाया भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा भिटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो नी सा गा मा पा दा पा मा गा गा पा दा ने गा मा गा रे गा दा मा गा रे गा सा रे सा सिरड़े सैयद जे सोना जा सेहरा हो सिरड़े सैयद जे सोना जा सेहरा हो सिरड़े सैयद जे सोना जा सेहरा हो सिरड़े सैयद जे
सोना जा सेरा भिट जा बेटाइयो भिटते बसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा बेटाइयो भिटते बसे नूर मुझो तो पुजायो ओ मुझो तो पुजायो मन झूमरा दो ओ मुझो तो पुजायो मन झूमरा दो भिट जा बेटाइयो भिटते बसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा बेटाइयो भिटते बसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा बेटाइयो भिटते बसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा बेटाइयो भिटते बसे नूर मुझो तो पुजायो Welcome back viewers once again to Pakistan Times और बाज़ें कैसे वशे यक शुमा हदीका क्यानी आवाज़ सोते उश्कते का मैं कंडोलेंस ज़रूर करनी अन्नू आई माँ से वफ़ात बुता तो I really want to say कि may Allah bless her soul rest in peace अन्नू प्रोग्राम में निम्गा वापस रहा और यह क्वेश्चन ही आता वोकेशनल ट्रेनिंग के बाबत अम्मा गपुत्रान करना सर मैं हमेशा फेसबुक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाती हूँ लोगों के तो एक क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसका रीज़न ये है कि उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो होती है कि वुड वर्क होता है इलेक्ट्रिकल वर्क होता है मैकेनिकल वर्क होता है पेंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है ताकि जब वो 10th या 12th स्टैंडर्ड पे आएँ तो वो कैपेबल हों कि वो कुछ अर्न कर सकें इफ़ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन ड्यू टू एनी रीज़न लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है डोंट यू थिंक कि इसको रिवाइव होने की ज़रूरत है जी ये वही सवाल है जिसका जवाब शुरू में कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे निज़ाम तालीम को तब्दील करने की ज़रूरत है और एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और इसको बिल्कुल 360 डिग्री पर मैं कहूँगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है किस तरह से कि हमारे पास जो हम शुरू से लेकर और जब से हमारा ये तालीम का निज़ाम चल रहा है कि वो एक किताब है जिस तरह से मैंने बताया कि वो याद कर लें बच्चे उसका क्वेश्चन का जवाब लिखें मेरा मकसद यही था कि उसको स्किल्स की तरफ लेकर आना है स्किल्स क्या है स्किल्स में कोई किताब नहीं होती और कोई किताब को कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं रटना है होता क्या है कि प्रॉब्लम सामने रखा जाता है उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिसाल के तौर पर भाई ये टेबल कैसे बनेगी अब छोटे बच्चे हैं स्कूल के उनको टेबल के लिए चंद जो चीज़ों की ज़रूरत है वो दे दी जाती हैं अब कोई टेबल टेढ़ी बना रहा है कोई सीधी बना रहा है कोई छोटी बना रहा है कोई बड़ी बना रहा है उसमें से 4-5 किस्म की टेबल के मॉडल बन गए ये वुड वर्क हो गया इसी तरीके से उनको आर्ट्स सिखाया जा रहा है ये बिल्कुल वही सिस्टम है जैसे शुरू में होता ये था कि बच्चे स्कूल में जाते थे पहली क्लास में और उनको उसी तरीके से उनको पढ़ाया जाता था अब एक मॉन्टेसरी का एक सिस्टम आया जिसके अंदर बहुत छोटे से बच्चों को जिनको ना लिखना पढ़ना नहीं आता उनको उसमें दाखिल करा दिया जाता है एडमिशन करा दिया जाता है और उनको खेल खेल में उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं खेल खेल में A-B सिखाया जाता है वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको हम उस सिस्टम में डाल देते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये पुराना सिस्टम जो चला रहा है उसमें करने की ज़रूरत ये है कि उनको स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है उनको हम हुनर अगर हम उर्दू में बोले तो हुनर ये है इस वक्त जैसे हमारे पास जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे डिग्री लेकर तो निकल रहे हैं अब वो कुछ कर नहीं सकते अब अगर मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन करके निकलता है और साथ में उसको काम करना भी आता है यानी जैसे मोटर मैकेनिक या उसका
تو میں سمجھتا ہوں کوئی وہ پہلے ہنر کا دن سے آنا جو ہے نا ہنر کا بہت ضروری وہ ہے. پہلے دن سے 10 لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے پہلے دن سے صلاحیت رکھتا ہے. کیونکہ اگر وہ ووڈ ورک کا کام جانتا ہے, مکینک کا کام جانتا ہے, الیکٹرک کا جانتا ہے, پینٹنگ کا جانتا ہے, تو اب وہ جا کے کسی مکینک کے پاس جا کے کام نہیں کرے گا, بلکہ وہ اپنا ورک شاپ کھولے گا. آپ نے آپ سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ اتنے سارے یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ ڈین رہے ہیں, تو جن یونیورسٹیز میں آپ تھے وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی تھی؟ یہ افسوس کی بات بھی ہے اور یہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. افسوس میں نے اس لیے کہا کہ نہیں ہو رہا. نہیں آپ کا جواب اس لیے کہ کہیں پر بھی نہیں ہے, ہماری یونیورسٹی میں نہیں, کسی یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جیسے آپ نے سوال میں فرمایا تھا کہ یہ ہم نے ختم کر دیا, ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا. ختم تو ہم کرتے کہ ہم نے شروع کیا ہوتا, ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا. اگر کچھ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں یا ٹیکنیکل کالجز ایسے ہیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, وہ بیسیکلی پیور ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, اس طرف جو بچے جاتے ہیں وہ پیور ٹیکنیکل جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے, بلکہ اس کو ہم نے اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم نے کوئی ڈگری کا نام بھی نہیں دیا, اس کو ہم نے ڈپلوما کا نام دیا. اب بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اگر جی یہ پڑھائی نہیں ہے, اگر میں ڈگری کروں گا تو میں ڈگری یافتہ ہوں گا, میں ڈپلوما کروں گا تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. جبکہ اس کو اگر اس کے ساتھ ایک ساتھ کر دیا جائے, مرج کر دیا جائے کہ ڈگری بھی دی جائے اور اس کو سکھا بھی دیا جائے. اب جیسے ایک انجینئر یہاں سے نکلتا ہے بھی, ڈگری اس کے پاس انجینئرنگ کی ہوتی ہے, اس سے کہیں گے تم نے الیکٹرک میں کیا نا, یہ ذرا یہ مسئلہ ذرا بتاؤ, تو وہ اس کے پاس حل نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ابھی بڑا ایک چل رہا تھا, ایک کریز چل رہا تھا کمپیوٹر سائنس کا, سی ایس, بی سی ایس. جتنے بی سی ایس میں نے اب تک دیکھے ہیں, میں بالکل یہ نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بی سی ایس میں نے دیکھے ہیں, میں نے ان سے جب بھی کوئی کمپیوٹر کا ایشو مسئلہ رکھا ان کے پاس نہیں آتا. اور ان سے بہتر وہ ایک ٹیکنیکل وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے کہ نہ اس نے بی سی ایس کیا ہے, نہ ایون اس نے انٹر بھی نہیں کیا, وہ میٹرک بھی کیا ہے نہیں کیا, لیکن وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں چلا گیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ انسان کو جو ہے نا ہنر آنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو. جی افشا کا یہ تو اپنے بڑی پتے کی بات بتائیے کہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں اور ساتھ میں ہنر بھی سکھائیں, کیونکہ کافی سارے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹ جنہوں نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن بے روزگار ہیں. بے روزگار اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں, اور جو کم تعلیم یافتہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہنر ہے تو وہ کما بھی رہے ہیں اور اچھی سیلری ہے ان کی بنسبت جن کی ایجوکیشن جنہوں نے زیادہ حاصل کی ہے. افشا اسکلز جو ہے نا, اسپورٹس کا کیا رول ہے ایجوکیشن میں, اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ اسپورٹس بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ ویڈیو گیم پر ہی لگے رہتے ہیں. میری بہن کے بچے جب گھر آتے ہیں, جیسے کل آیا ہوا تھا, وہ آتا ہے سیٹرڈے والے دن تو موبائل پہ ویڈیو گیم ہی کھیل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے موبائل چھوڑ دو, جا کے کھیلنا شروع کر دو, باہر جا کے کچھ کھیلو, ہم تمہارے ساتھ کھیلتے ہیں. تو فزیکلی ایکٹیویٹیز آپ کی نظر میں کتنی اہم ہیں؟ دیکھیے لرننگ کے نا ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں. کہ انسان ایک جو لرننگ کرتا ہے جب سے وہ بچہ ہوتا ہے, پھر بڑے اور وہ اسکول کالج یونیورسٹی, وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اپنے انوائرمنٹ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ کے بھی لرننگ کرتا ہے, کانوں سے سن کے بھی کرتا ہے, خود سے ایکسپیریمنٹ کر کے بھی لرننگ کر رہا ہوتا ہے. اسکول اور کالج میں اور یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا تھا اس سے بھی لرننگ ہوتی. تو لرننگ کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. اسپورٹس جو ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر اکثر آپ نے سنا ہوگا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نصاب ہوتا ہے, جو پڑھایا جاتا ہے, وہ کریکولر کہلاتا ہے. کریکولم بھی اس کو کہتے ہیں نصاب کو. تو جو آپ بک سے کلاس روم میں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں وہ کریکولر ایکٹیویٹی ہو گیا, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی وہ ہے جو کلاس روم سے باہر ہے. اب کلاس روم سے باہر طرح طرح کے اسپورٹس ہی ہوتے ہیں. اسپورٹس سے بھی بچے سیکھتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایک سیکھنے کا میں نے کہا نا لرننگ کے ڈفرینٹ ویز ہیں. تو ایکسٹرا کریکولر میں جو اسپورٹس ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی سکھانا ہوتا ہے. اچھا, پھر انسان کی جو ایک زندگی ہے یا اس کا جو پورا ایک لائف اسٹائل ہے نا, وہ صرف ایک چیز تک محدود نہیں ہے. بے شک اس کے تمام ایریاز ہیں. اس کو جیسے میں اکثر جی بالکل جیسے میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک تو آپ کی اپنی لینگویج ہے, اس کے علاوہ ایک انگلش لینگویج کے تو ہونی چاہیے اس میں آپ, اس کے علاوہ ایک اور لینگویج آپ کو آنی چاہیے نمبر 1. اور ساتھ ساتھ کوئی بھی ایک ایسا آرٹ آنا چاہیے آپ کو کہ جیسے سنگنگ ہے, جیسے پوئٹری ہے, جیسے کچھ لوگوں میں بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جوک وغیرہ بڑا اچھے بنا لیتے ہیں. ایسا ہو کہ جہاں آپ 10-15 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں
تو اپنے بات سے ان کو سب کو متاثر کر متاثر کر سکے. اچھا سر آپ کی یہی بات جو ہے نا اپنی ہنر کی وجہ سے. اچھا سر آپ کی یہی بات جو ہے نا میں اپنی ویورز تک دوں گی. جی گرانو قدرمنو دا ټیم پروفیسر صاحب چې دی هغه موږ سره په سټوډیو کې دی او پروفیسر صاحب دغه وایي چې که تاسو سره تعلیم وي نو صرف تاسو په دې باندې چې دی بیس مه کوئ چې موږ له به خامخا یو چېرته موږ به انجینیر جوړ شو یا موږ به ډاکټر جوړ شو یا به لازمي یا پروفیسر به یا ټیچر به. تاسو ته پکار دی چې یو نه یو هنر چې دی هغه تاسو ضرور زده کړئ. نو ضروري نه ده چې تاسو ډګریانې په لاس کې یا تاسو چې دی بیا ناامیده شئ او تاسو دا سوچ کوئ چې یاله موږ خو ټول ژوند تعلیم له ورکړو خپله زندګي هم ورته وقف کړله او موږ ته خو هیڅ هم په لاس رانغلو. د ډېرو خلکو مقصد هم دغه وي چې تعلیم د دې دپاره حاصلوي چې هغوی به پیسه پې وګټي یا به څوک انجینیر شي یا به څوک ډاکټر شي. قدرمنو نمبر چې دی ستاسو په سکرین باندې دی یو ځل بیا به زه تاسو ته نمبر ووایم 99231098. موږ سره دا ټیم پروفیسر چې دی هغه په سټوډیو کې دی. که ستاسو په ذهن کې هم څه کوېسچن وي نو موږ ته کال وکړئ او تاسو د دې وخت نه فائدہ واخلئ. اچھا جی میں سر سے یہ بات پوچھوں گی. جی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی. افشا کا جو کویشچن تھا اس کے بعد یو کین آسک دا کویشچن کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے اسکولس کالجز کا وہ اب ورٹیکل ہوتا جا رہا ہے. فلیٹوں میں اسکولس بن رہے ہیں, فلیٹوں میں کالجز بن رہے ہیں. تو سر وہاں پہ تو گراؤنڈس ہوتے ہی نہیں ہیں. جیسے افشا نے کہا نا کہ گیمز اتنا امپورٹنٹ ہے. اب ہمارا بچہ جو ہے وہ اگر 2 کمرے والے فلیٹ میں جا کے پڑھے گا وہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کوئی نہ پلے لینڈ ہے بچوں کے لیے, نہ کوئی گراؤنڈ ہے, نہ کوئی کمیونٹی ہال ہے کہ جہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں. بچے جو ہے نا سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے سنگنگ کر رہے ہیں, بچے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے یا باہر ٹینٹ لگا ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے, وہاں پہ بچے جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اینڈ ہاں موسٹلی پبلک پارکس میں بھی لے جایا جاتا ہے اور بہت کم اسکولس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گراؤنڈس ہیں پراپر جو گراؤنڈس ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. سر اس سلسلے میں آپ لوگ کوئی کوشش کرتے ہیں مطلب لائک ماشاء اللہ یو ہیو اے انٹرنیشنل ایکسپوجر اور آپ کو بہت پلیٹ فارم میں بولنے کا بھی موقع ملتا ہے, تو ہیو یو ایور ٹاک ان ایچ ایس سی اباؤٹ دس تھنگ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں ان کو پلیز کچھ کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ایچ ای سی کا جو ایریا ہے وہ اسکول کالج نہیں ہے, یونیورسٹیز. اچھا ایچ ای سی کا چونکہ کام پہلے یہ یو جی سی تھی, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, تو ان کا کام بیسیکلی یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنا, گرانٹ دینا اور یہ ہے. جہاں تک ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بہرحال ایجوکیشنسٹ جو ہیں انہوں نے بیٹھنا ہے اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں اور تبدیل کریں. لیکن اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ورٹیکل یعنی ایک پلازا ہے اور اس میں اسکول کھل گیا, باہر کے ممالک میں اصل میں یہ جو بڑی جگہ میں اسکول بنانا ہے جس میں گراؤنڈ بھی ہے, یہ آپ کو اگر پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف گورنمنٹ اسکولوں میں ہی نظر آئے گا یا گورنمنٹ کالجز میں, پرائیویٹ میں نہیں ملے گا کیونکہ پرائیویٹ میں ان کے پاس اتنی بڑی لینڈ نہیں ہوتی, اتنا اسپیس نہیں ہوتا کہ وہ اس میں گراؤنڈ بھی بنا سکیں, یہ بھی کر سکیں. تو اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں یورپ اور ادھر بھی کہ جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں وہ تو بڑی لینڈ پر ہیں, ہاریزونٹل ہیں, لیکن جو نئی یونیورسٹی بن رہی ہیں وہ ورٹیکل بن رہی ہیں. وہ یس وہ 30-30 40-40 منزلہ عمارتیں ہیں, ایک پورا ایک پلازا ہے. اور جس طرح سے کراچی میں اقرا یونیورسٹی کا ایک پلازا بنا ہے تو یہاں تو ہمارے پاس ایک مثال نظر آتی ہے. I graduated from اقرا. جی بالکل. تو وہ وہاں پر اب انہوں نے ایک پلازا بنایا, تو یہ کراچی میں تو ایک مثال ملتی ہے, لیکن ایسی مثالیں ملیشیا میں اور جو دوسری ترکی میں, سری لنکا میں, ادھر دبئی میں, وہاں ورٹیکل ایک پلازا ہے اور اس میں وہ یونیورسٹی ہے. اب آپ کے اسی دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ایکسٹرا کریکولر میں جو ہے وہ کرکٹ یا کوئی ایسا آؤٹ ڈور گیم ہم نہیں کھیل سکتے. دیکھیے گیم جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر میں 2 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آؤٹ ڈور اور ایک ہوتی ہے انڈور. آؤٹ ڈور میں صرف کرکٹ, فٹ بال, ہاکی ہی رہ جاتا ہے جو ایک آپ میدان میں کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان ہاؤس ہوتی ہیں, انڈور ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اب جیسے آپ نے کہا سنگنگ کا یا کمپٹیشن کا یا اور دوسرے جو مقابلے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہال کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک ہال ہے جو اوپن ایریا میں ہوتا ہے, اس میں ہی مطلب انڈور وہ جیسے ٹیبل ٹینس ہے یہ ایک لگا دیا جاتا ہے. کہیں بچوں کے لیے تو بہت سارے انڈور گیم بھی ہیں جس میں اب جیسے کیرم وغیرہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انڈور میں آ جاتی ہیں. یا سنگنگ کے پروگرام کرنے ہیں یا کوئی آرٹ کا ہے یا کسی طرح کی کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے, کوئی لیبارٹری ہے, تو سارے انڈور میں آ جاتے ہیں.
اچھا جی سر، میرا آپ سے ابھی میں آپ سے کویشچن پوچھوں گی، یہ نہیں کہ صرف ہم آپ سے کویشچن پہ کویشچن پوچھ رہے ہیں اور چاروں صبح اس وقت آپ کے سامنے، آپ یہ بتائیں آپ انٹرٹین کر رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ جی بالکل، مجھے تو اور ساتھ ساتھ میں سر ہمارے اچھا لگ رہا ہے جی ہمارے پروگرام کی یہ خوبی بھی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو سانگ بھی سنوا رہے کہہ رہے تھے کہ میں جی میرا آپ سے ابھی جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ مکمل ہونی تھی، وہ کچھ کہہ رہے تھے. مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں ایسے پروگرام میں بیٹھا ہوں جہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور یہ جیسے وہ ایک گھر کے 4 فرد ہوتے ہیں، ایسے 4 صوبے ہیں، یا یہ کہہ لیں ایک گھر کے 4 کمرے. جی پاکستان کے تو یہ 4 ایک گھر ہے جس کے 4 کمرے ہیں، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، یہ ہاں، اور پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے. سر میرا آپ سے کویشچن ہے کہ اگر ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں سر، ان کے بوجھ اور بیگ اتنے وزنی ہوتے ہیں، اتنے کورسز ہوتے ہیں کہ یقین جانے کہ میں اپنی بیٹی کا بیگ خود ہی جب صبح مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. تو اتنی زیادہ بکس کی کیا ضرورت ہے، اور یا ہے ضرورت وہ بھی آپ بتائیں. اور ان کا جو سلیبس ہے سر وہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. اب بیگ کا بوجھ بچے برداشت کریں یا سلیبس کا کریں، اور سلیبس بھی اس قدر اتنا زیادہ، تو پیرنٹس جو ہے نا وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں. تو بیسٹ ریزلٹ کے لیے وہ کیا بچوں کے شولڈرز میں بھی اتنا پین کندھے ہو ان رہا کے ہوتا لٹک گئے ہے. ہیں بچوں کے. بالکل اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اصل میں یہ وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ نظام ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نظام میں، ہمارے سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہے کہ ایک بچے کو 8 سے 10 سبجیکٹ پڑھنے ہیں ایک کلاس میں. اب 8 سے 10 بکس ہو گئی اور 8 سے 10 اس کی کاپی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ 8 اگر ہیں تو 16. اب 16 بک اور کاپیز کو آپ کریں تو وہ بچے کا کیا بڑے سے بھی نہیں اٹھتا وہ بیگ، وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے. لیکن یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے اگر اتنی بکس رکھ دی ہیں تو اتنی بکس بھی، اتنی کاپی بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب جس ٹیکنالوجی کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں، ڈیجیٹل کی طرف، اور یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے گا، یہ سارا ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو بکس ہیں اور یہ کاپیز جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی، کم ہونی کا بالکل ہی ختم ہو جائیں گی. ختم ہو جائے گی. یہ مطلب جی بالکل ایسے ہی ہوگا. یونیورسٹی لیول پر ابھی بھی دیکھیں تو یہ لیپ ٹاپ آ چکا ہے اور آپ کی بکس اور کاپیز جان چکی ہیں. اور you mean to say distance learning؟ نہیں، ڈسٹینس لرننگ نہیں. وہ جو بکس ہیں دیکھیں نا، ابھی بھی بکس جو ہے نا ساری چیزیں ڈیجیٹل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر لوگ ڈیجیٹل بکس کو یوز کر رہے ہیں، ای بکس جسے کہتے ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں وہ نیٹ پر ہیں اور ای بک کی صورت میں آپ تو سر نیٹ کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا، میں صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گی. ابھی جیسے ہم وہی بات ہوئی کہ بکس سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں اور ایک دم جو بھی سرچ کرنا ہو تو ہم نیٹ، کیا آیا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کویشچن ہاں ایگزیکٹلی اسی میں تھوڑا اور ایڈ آن کرنا ہے، لیکن فرسٹ یو کین آنسر دس تھنگ. اوکے، تھینک یو. دیکھیے جہاں تک ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہونا تو سب کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے لیے تو ہے ہی ہے. تو جس طرح سے ہمارے پاس آج ای بک اور ڈیجیٹل بکس اور ڈیجیٹل لرننگ کے مواقع موجود ہیں، تو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لوگ یوز کم کرتے ہیں، مس یوز زیادہ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی کہ ڈیجیٹل طور پہ ہے، تو ہم جیسے موبائل فون ہے اس پہ بھی موجود ہے ساری ڈیجیٹل، آپ ساری چیزیں لے سکتے ہیں. تو اگر جو آپ کا سوال تھا میں اسی ایگزیکٹ اسی پہ رہتا ہوں کہ بک سے دور ہو رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے آج بھی جو کتاب پڑھنے کے شوقین وہ کتاب ہی پڑھتے ہیں، جنہوں نے اخبار پڑھنا ہے وہ اخبار ہی پڑھتے ہیں، جبکہ وہ اخبار اور بک ڈیجیٹل طور پہ موجود ہے ان کے موبائل پہ. کسی بھی موبائل پہ آپ جائیں، جنگ اور ڈان اگر آپ کو دیکھنا تو آپ کو مل جائے گا. لیکن جن کو ڈان اور جنگ پڑھنے کی عادت ہے پیپر پہ، وہ پیپر پہ ہی پڑھیں گے. لیکن سر وہ لوگ کم نہیں ہو گئے. جیسے ہمارے کیمرہ مین کا کویشچن تھا، آپ کا سوال پوچھ لیا ہے، دیکھ لیں کہ وہ جو بیک سٹیج یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا موبائل فونز یا ای بک یا یہ جو ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہیں چیزیں، اس کی وجہ سے تو ہم کتابوں سے دور نہیں ہوتے جا رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کتاب پڑھنے والا تو کتاب پڑھ رہا ہے. جیسے میں نے بریک میں بھی یہی بات کی کہ مجھے بک سے محبت ہے، میں ابھی بکس پڑھتا ہوں. جی بالکل. ہاں یہ ہوا ہے کہ بڑھ گئے ہیں کتاب پڑھنے والے، اس طرح سے بڑھ گئے ہیں. میں ایک موبائل فون کو ایک بک کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ ایک بک ہے
اس کے اندر ایک سبجیکٹ پہ لکھی ہے, اس میں وہی سبجیکٹ لکھا ہوا ہے. لیکن موبائل ایک ایسی بک ہے کہ جس میں ہر سبجیکٹس پر بک موجود ہے. اب جس کو جو سبجیکٹس پڑھنا ہے وہ اس میں پڑھ لے. اب اس میں جیسے میں کہوں گا کہ ہم پوری, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا جہاں لوگ یوز کم کرتے ہیں, مس یوز زیادہ کرتے ہیں. موبائل فون ایک بہترین ایجاد ہے. میں کہتا ہوں اس صدی کی انٹرنیٹ اور موبائل فون بہترین ایجاد ہیں اگر اس سے فائدہ اٹھائیں, اور بہت سے لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اور بہت ترقی کی ہے, بڑی کامیابی حاصل کی. پیپل آر میکنگ منی آؤٹ آف جسٹ ون فون. اچھا ہم لوگ نتاشا اور افشا کی طرف جاتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے. کوئی سوال ہو گئے باتوں میں. نتاشا کوئی کویسچن؟ یہ جو آپ ڈیجیٹل وغیرہ کا بتا رہے تھے, موبائل فون یا کیا, میں اس سے بالکل سہمت ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں کیوں نہ ہم انٹرسٹ پہ چھوڑ دیں. جو بک پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ بک پڑھیں, لیکن نارملی جو نظام ہے وہ تو جب پوری دنیا ہی آٹومیشن پہ جا رہی ہے, جیسے اب 4th انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کریں تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی ظاہر ہر ریولیوشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جابس کم ہوتی جا رہی ہیں ایک جگہ پہ اور دوسری اپرچونیٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح ابھی 4th IR میں بھی AI آ رہا ہے, بلاک چین آ رہا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی طرف ہم جا رہے ہیں ڈفرینٹ, اس میں ظاہر سب کچھ جب آٹومیشن پہ ہو جائے گا تو ہم ڈیوائسز اور اسی پہ ہی پریکٹیکلی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی اسی پہ ہی کام ہوگا پریکٹیکلی. تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہی عادت ڈل جائے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا ہے. باقی جو ایک بک پڑھنے والا ایک جو ہوتا ہے انٹرسٹ, وہ جس کو ہے تو اچھی بات ہے اسی طرح. جیسے میں نے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ میں موبائل فون کو ایک بک کی صورت میں دیکھتا ہوں جو لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. موبائل فون ایک بہترین چیز ہے ریسرچ کے لیے, سرچنگ کے لیے, اور اس کا استعمال اتنا, میں کہتا ہوں نا, بہترین ایجاد ہے. آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, گوگل میپ نے وہ مسئلہ آسان کر دیا. ویکیبلری بکس ہم پرچیز کوئی بھی کرتے ہیں, پرابلم ہو آپ گوگل سرچ کر لیں, بالکل سرچ کر لیں. اسی طریقے سے کوئی بھی سوال ہے جس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے, آپ صرف سوال لکھیں, جواب سامنے ہوگا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے یہ. اچھا اگر یہ سوال آپ کا جو آپ کے کیمرہ مین صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم موبائل فون کی وجہ سے کتاب سے دور تو نہیں ہو گئے, تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ بلکہ کتاب کے پڑھنے والے اگر ہم موبائل فون کو ایک کتاب کی صورت میں لیں تو بڑھ گئے ہیں. جب ہم موبائل فون کو یوز کیا ہے ہم نے, تو میں ایک چیز بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ نے اور موبائل نے دنیا میں وہ اویئرنیس پیدا کی ہے, دنیا کے اندر وہ چیزیں حقائق. اچھا اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, سائیڈ ایفیکٹ کی طرف بھی میں آؤں گا کہ جو بڑے خطرناک ہیں. لیکن دوسری طرف جہاں پر اس نے بہت ساری اویئرنیس پیدا کر دی ہیں کہ اب کسی کے لیے کوئی سوال کا جواب ڈھونڈنا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ بتا دیں, وہ خود ہی جا کے اپنے موبائل میں سرچ کر لیں. اچھا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ اب ایک حادثہ ہوا, ایک بم دھماکہ ہوا, خدا نخواستہ کہیں دور کسی اور ملک میں, اب وہ ساری پکچرز اس میں آ رہی ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے علاقے میں ہوا ہے. بالکل. اب اگر کسی کی کوئی خدا نخواستہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایک حادثہ ہوا, وہ جب حادثہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے برین پر, کیونکہ آنکھ کے ذریعے ہمارے برین کو میسج جاتا ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ ہو وہ حادثہ, تب بھی ہمیں وہی اندر سے فیل ہوگا جب ہم موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر یہ ہم تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں, 25-30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں, تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایون ہمارے ہی شہر میں کہاں کیا ہوا. یہاں تو دوسرے ملک میں ہزاروں سینکڑوں میل دور کچھ حادثے ہو رہے ہیں اور ہم یہاں لائیو دیکھ رہے ہیں. سر موبائل کی وجہ سے نا اب دنیا اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے سائیکولوجیکلی بڑے ایفیکٹ آ رہے ہیں اور نگیٹو ایفیکٹ آ رہے ہیں. لوگ اس وقت اسٹریس بڑھ رہا ہے نا, تو موبائل فون کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ٹینشنز بڑھ رہے ہیں موبائل فون کی وجہ سے. دیکھیں نا, انسان کے اگر فرض کر لیں 30 ٹینشن ہے, اب موبائل میں دیکھ لیے اس میں 70 وہاں سے آ گئے تو 100 ہو گئے. چلیں 30 وہاں سے لگا لیں تو 60 ہو گئے, ڈبل ہو گئے. تو آپ کا بلا وجہ کا جو پرابلم آپ کا نہیں تھا وہ بھی پرابلم آپ کا بن گیا صرف موبائل میں دیکھنے سے. آپ کا اسٹریس جو اپنا تھا, جو اوریجنل اسٹریس تھا, وہ تو اپنی جگہ ہے, موبائل سے آپ نے اور لے لیا. ایک چھوٹی چیز ایڈ کروں گی پھر افشا کی طرف جاؤں گی. اینڈ آئی تھنک افشا آپ نہیں, میں چلو میں ہی آپ سے پوچھ لیتی ہوں. افشا ڈو یو ایگری آن دس تھنگ کہ آج کل جو ایک لائکس کی جنگ ہے
اور ایک جو ہے ریٹنگس تو چلو الگ ہے. سوشل میڈیا کی اگر بات کرتے ہیں اور فون کی, 24 گھنٹے ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک میں ایک پوسٹ ڈال کے, یار اب کتنے لائکس آ گئے, او 10 آ گئے, اب کتنے ویوز آ گئے, او 1000 ویوز آ گئے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیز ہمیں مینٹلی افیکٹ کر رہی ہے؟ جیسے سر نے بولا کہ ہم لوگ واقعی میں سائیکالوجیکلی بہت افیکٹ ہو رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں موبائل نے بہت فیسلٹی دی ہے, جیسے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جو چیز ہمیں سرچ کرنی ہوتی ہے فوراً ہم لوگ کر لیتے ہیں. اچھا یہ جو ہم موبائل کا بے جا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے, اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں جو چیز اعتدال میں کی جائے وہی بہتر ہوتی ہے. اور میں کوئی سوال نہیں کرنے والی, اب میری ایک غزل تیار ہے, میں وہ سناؤں گی, یہ میری اخبار میں شائع ہوئی تھی, اس پہ تو ہم بعد میں بھی بات کریں گے. بہت اچھا, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی. بالکل اخبار میں شائع ہوئی تھی, تو یہ کافی پسند کی گئی, تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بریک دیں, آپ تھوڑا تھک گئے ہوں گے بول کے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ماحول کو. کہ پھر آج خود سے وہ ڈر گئی ہے, پھر آج خود سے وہ ڈر گئی ہے, سنو محبت تو مر گئی ہے, سنو محبت تو مر گئی ہے. اور جو دھوپ جو ہجر کی دھوپ صحن میں تھی, جو ہجر کی دھوپ صحن میں تھی, وہ رفتہ رفتہ اتر گئی ہے, وہ رفتہ رفتہ اتر گئی ہے. اور مرض سے ہارے طبیب سارے, مرض سے ہارے طبیب سارے, کے بعد حد سے گزر گئی ہے, کے بعد حد سے گزر گئی ہے. اور گواہی اپنی جو میں نے مانگی, گواہی اپنی جو میں نے مانگی, تو ساری دنیا مکر گئی ہے. گواہی اپنی جو میں نے مانگی, تو ساری دنیا مکر گئی ہے. اور آخری شعر ہے کہ قبائے ظلمت جو چاک کر دے, بڑا سیر حاصل شعر ہے کہ قبائے ظلمت جو چاک کر دے, کہو کہاں وہ سحر گئی. یعنی کہ میں نے اپنے تخلص کو سحر سے ملایا ہے کہ قبائے ظلمت جو چاک کر دے, کہو کہاں وہ سحر گئی. وہ صبح تو ہے ہی نہیں, اس ظلمت کو جو چاک کر دے. تو پھر آج خود سے وہ ڈر گئی ہے, سنو محبت تو مر گئی ہے. اچھا بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. حدیل نے بھی بڑے اچھا کوسچن کیا کہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل سے اور اچھا جواب دیا. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے زیادہ اچھا جواب دیا. میں تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں, جیسے تم سوشل میڈیا یوز کرتی ہوگی, تمہارے اندر یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل تم نے اپنی کوئی ویڈیو ڈال دی, اپنی کوئی شاعری ڈال دی, ماشاءاللہ سر یہ بہت اچھی شاعری کرتی ہے, ماشاءاللہ سنی ابھی ہم نے, بڑی زبردست. سر بلائیں نا کبھی اپنی یونیورسٹیز میں ہمیں ایسے گیسٹ اسپیکر. ایک بات میں یہاں پہ حدیل یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا میں آپ کو بتاؤں, میں نے فیس بک بہت لیٹ بنائی ہے. تو اچھا میں کافی ٹائم سے اس میں تھی نا, پوئٹری لکھ رہی تھی, اور مجھے کافی فرینڈ نے کہا کہ افشاں اپنی آئی ڈی تو بنا لو یار, تم میڈیا سے تعلق رکھتی ہو. اب میں کہتی میں اس کو چلا نہیں سکوں گی, میں اس کو رن نہیں کر سکوں گی, مجھے بڑا مشکل لگتا ہے اتنے فرینڈس کو لے کے چلنا. تو وہ پھر جب مجھے بتایا کہ نہیں بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں, تم چاہ رہا ہو تم بناؤ. تو آپ یقین کریں ابھی مجھے میرے خیال سے 3 سال ہوئے میں نے اپنی فیس بک بنائی ہے, اور میں بہت ریلیکس ہوں, مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. آپ کا یہی جواب کہ استعمال تو میں کرتی ہوں لیکن ایک اعتدال کے اندر, بہت بے جا استعمال, بہت زیادہ ویڈیوز نہیں ڈالی. جیسے میں نے اب شو کیا, جو کوئی گیسٹ آ گئے تو میں اس کی ویڈیو ضرور شیئر کرتی ہوں تاکہ ہماری کوئی اچھی بات, کوئی اصلاحی پہلو جو ہے وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو تو زیادہ اچھی بات ہے, نہ کہ دوسری جو آئی ہوئی ہیں ان کا نام تو نہیں لوں گی, جو آج کل چل رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. کیونکہ ایک ادب میں رہ کر, ایک حد میں رہ کر جو آپ اچھی چیز لوگوں تک دیتے ہیں وہ مضبوط بھی ہوتی ہے, وہ دیر پا بھی ہوتی ہے. اس کا رزلٹ حدیل دیر سے آتا ہے لیکن وہ دیر پا ہوتا ہے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. تو اچھا جی قدرمنو لکه څنګه چې پاکستان ټایم دی او د افشا ډیره ښایسته شعر و شاعري وله. قدرمنو د کتابونو سره مینه کوئ او دا ټیم موږ سره ډېر ښکلی دروند میلمه چې دی پروفیسر رخسار احمد صاحب چې دی هغه ډېرې ښایسته ښایسته خبرې وکړې او ډېرې ښکلې خبرې وکړې او په دې خبرو چې دی تاسو ته هم دا آګاهي وشوله. قدرمنو بریک د انسان دپاره ډېر زیات ضروري دی. صرف دا نه دی چې هر وخت چې دی صرف موږ تعلیم باندې فوکس وکړو یا صرف دغه د دې دپاره تعلیم حاصل کړو چې نه بھئی موږ به ارن کوو یا پیسې به ګټو. هنر هم ډېر زیات ضروري دی او ډېر ښه تعلیم یافته خلک چې دي ډېر ښه پوزیشنز باندې دي, ډېر ښه هنر باندې دي او سانګ چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. دا ټیم تاسو انجوای وکړئ. د سرفراز خان چې دی ډېره ښایسته سندره تیاره ده. قدرمنو زه به د سرفراز خان سندره واورم. نیمګړی 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 کا د زلف را خورې په مخ لام لام کې, کا د زلف را خورې په مخ لام لام کې, یا لیلا په ما به سپینه ورځ ماښام کې, یا لیلا په ما به
رزما خام کے کاد زلف را خوری پا مخلام لام کے کاد زلف را خوری پا مخلام لام کے آئینے تاپ کتوں کی صدر آئینے تاپ کتوں کی صدر اننگی چھیل حیان لال فام کی اننگی چھیل حیان لال فام کی یا لیلا پماب سپینو رزما خام کی یا لیلا پماب سپینو رزما خام کے کاد زلف را خوری پا مخلام لام کے کاد زلف را خوری پا مخلام لام کے چدا سے اڑولے خیر آواغیس تاپ چدا سے اڑولے خیر آواغیس بامو دربا میں پوہے گم درو بام کے بامو دربا میں پوہے گم درو بام کے یا لیلا پمابا سپینو رزما خام کے یا لیلا پمابا سپینو رزما خام کے کاد زلف را خوری پا مخلام لام کے کاد زلف را خوری پا مخلام لام کے سترگی شندی دوانا رخسارونا زلف سترگی شندی دوانا رخسارونا دیو مرگ دا پارا سمرا احتمام کی دیو مرگ دا پارا سمرا احتمام کرے یا لیلا پماب سپینو رزما خام کی یا لیلا پماب سپینو رزما خام کی کاد زلف را خوری پا مخلام لام کی کاد زلف را خوری پا مخلام لام کی یا لیلا پماب سپینو رزما خام کی یا لیلا پماب سپینو رزما خام کی کاد زلف را ویلکم بیک ناظرین इलाही तव्हां हिकिड़ो ख़ूबसूरत गानो ॿुधो पश्तो में उमेद आहे त इलाही इंजॉय कयो हूंदव हाणे हलूं था वरी सवाल जवाबनि जे सिलसिले ते त डॉक्टर साहब फिर से आपसे एक सवाल करते हैं जी अब ये मेरा सवाल ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल्स का वो बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं पेरेंट्स पे लोड इतना है कि वो नहीं इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं उनको लगता है पहली बात तो उनको लगता है कि जिस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है उसकी क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो ज़्यादा अच्छी है जबकि नॉर्मली काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जिनकी मतलब हम अभी नाम तो नहीं ले सकते वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी तो उनकी भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है तो ये एक कॉन्सेप्ट एक टैबू बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई ख़राब है और वो उनको फीसेस जिसकी ज़्यादा हैं वो अच्छी हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए पहली बात तो ये कि किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा होने से उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलता। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से अगर कीमत है तो सही है। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी स्कूल की कॉलेज की अगर फ़ीस ज़्यादा है तो हम ये समझ लें कि ये इसका
تعلیم اچھی ہوگی، اس کی ان کا بہت اچھے پرفارمنس ہوگی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ جو ابھی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جو اسکولوں نے اپنی من مانی کی ہے اور بڑی فیسز میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بالکل ان کا پروٹیسٹ بنتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے یہ بات کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے انفلیشن، ڈیپریسیشن کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی آئی ہے، یعنی بات یہ ہے کہ انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، تو اس کے حساب سے اسکولوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ فیسیں کم کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں نا، ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مسائل ایک قومی مسئلہ ہوتا ہے تو ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی تعاون کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو فیس کم کرنے چاہیے تھے۔ اچھا چلیں آپ نے فیس کم نہ کریں تو وہی رکھیں، آپ نے فیس بڑھا دی۔ اب جو پیرنٹس پہلے سے ہی فیس دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اب ان کے اوپر مزید لوڈ آ گیا۔ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے دیکھیں نا، پاکستان میں اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ جو ایک مہنگائی کی وجہ سے جو چلتی آ رہی ہے، اور پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ابھی میں دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بات کی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جن کی فیسز زیادہ ہیں تو وہاں پڑھائی اچھی نہیں، لیکن سر میں نے دیکھا ہے کہ جن اسکولوں کی فیسز زیادہ ہے، بائی گاڈ وہاں کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہے اور وہاں کی پڑھائی بھی اچھی ہے۔ ایک ایک کلاس میں 2-2 3-3 ٹیچرز ہیں اور ہر بچے کے اوپر اتنی توجہ دی جاتی ہے، تو کیا سر یہ صرف تعلیم صرف پیسوں پہ ہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے سر، میری بیٹی پڑھتی ہے، میں 2-3 مہینے سے بچی کے سکول سرچ کرنے میں خوار ہوئی ہوں، تب جا کے مجھے ایک سکول سمجھ آیا، مگر الحمدللہ چلو افورڈ کر سکتے ہیں، مگر اتنا بھی تو نہیں ہے۔ ہر انسان کو بجٹ دیکھنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو وہ جس اسکول کا میں نے انتخاب کیا ہے، آپ وہاں پہ اتنی فیسیں زیادہ ہیں، اور ایک ایک سکول میں باقاعدہ میں نے خود دیکھا ہے ٹیچرز 2-2 3-3 ہیں۔ لیکن ہر دیکھو جو اسکولز آپ نے دیکھے ہوں گے، ہر اسکول میں اگر زیادہ فیس ہے، ضروری نہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی ہے۔ لیکن میرے بچے جس اسکول میں پڑھی بالکل وہاں کی کوالٹی اچھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ایسا نہیں ہے، فیسز اور بڑھ کیوں رہی ہیں، سال پر سال بڑھ رہی ہیں، کیا ہمیں باقی بچوں کے لیے نہیں سوچنا چاہیے؟ میں اس بات کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جی، میں نے جو بات کہی تھی میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے، لیکن اگر کسی کی کوالٹی اچھی ہے اور وہ اچھی پرفارمنس ہے اور وہ زیادہ فیس چارج کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اس وقت جو حالات ہیں، لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں، کہ لوگوں کے اس وقت معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں پر مہنگائی ہے اور لوگوں کی آمدنی اور قوت خرید کم ہو رہی ہے، تو اس میں اسکولوں کو فیس کم کرنی چاہیے، وہ تو نہ کہ بڑھانی چاہیے۔ لیکن پیرنٹس تو یہ چاہتے ہیں نا سر کہ ان کے بچے پڑھیں۔ نہیں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ وہی رکھے نا فیس جو ان کی ہے، وہ بڑھا کیوں رہے؟ دیکھیں نا، یہ کون کنٹرول کرے گا سر؟ دیکھیں نا، پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کی فیسز زیادہ ہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ فیسز زیادہ ہیں، اب وہ مزید اور بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اچھی کوالٹی دے بھی رہے ہیں تو وہ فیس بھی تو زیادہ چارج کر رہے ہیں۔ میرا بات تو میں جو ہے نا اکراس دا بورڈ میں تمام اسکولوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا سر جو افورڈ کر رہے ہیں صرف انہی بچوں کا حق ہے؟ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو سر کیا ان بچوں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی جا کے ایسی اسکول یا ایسی ہی تربیت ملے ان کو؟ رائٹ تو سب کا ہے جی، سب کا ہے۔ سر ایک چیز ایڈ کروں، میں کل ہی اس ٹاپک پہ بات کر رہی تھی، ہمارے بہت اچھے منٹور ہیں، آئی ول ٹیک ہز نیم، مدنی صدیقی، اینڈ میں ان سے اسی بات پہ ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اینڈ ہم لوگ مل کے پھر کویشچنز بھی لکھتے ہیں شوز کے لیے، تو ہی واز لائک دس کہ اتنا کمرشلائزڈ ہو گیا ہے، بہت کم ایسے اسکول اور کالجز ہیں کہ جن کے اندر امپیتھی ہے، جو یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ پڑھے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی، جیسے جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا اور سر بھی ماشاءاللہ آج کل ادھر سے کنیکٹ ہے، اقرا یونیورسٹی، دے یوز ٹو گیو اسکالرشپس۔ اسکولس میں بھی کچھ ایسے اسکولس ہیں، کالجز ہیں جہاں پہ وہ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ پیرنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان اسکولس کی طرف جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے این جی اوز ہیں وچ آر گیونگ فری ایجوکیشن اینڈ وہ اچھی ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جو میں بات کر رہی ہوں آپ وہاں پہ نہیں سمجھ پائی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جتنا میں اپنی بچی کے اسکول سرچ کرنے میں ہوئی، پھر جہاں میں نے سلیکٹ کیا تو آیا جن کے 3-4 بچے ہیں سر، وہ کیسے افورڈ کریں؟ کیا ان بچوں کا رائٹ نہیں ہے سر؟ اور کیا فیس اگر کم ہے تو کیا وہاں پہ پڑھائی اچھی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے، جن کی تو کون کرے گا سر؟ آپ مجھے بتائیں، یہ کیوں اس طریقے کا اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اس طرح ان کے دل میں کیوں اس طریقے سے ہمدردی نہیں آ رہی؟ میں یہاں پر
نارملی بڑا آسان سا لوگ جواب دے کر اور وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اپنا جو کام کرنا ہے, لیکن ساری لیکن بات کیا ہے کہ اگر ہم ساری چیزیں شفٹ کر دیں کسی کے اوپر کہ بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری, کوئی بھی کام ہوا نہیں یہ میری غلطی نہیں اس کی غلطی نہیں, بات یہ اپنی بھی ریسپانسبلٹی کو دیکھنا چاہیے. ہر اسکول کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہ اس ملک کا حصہ ہے, اس قوم کا حصہ ہیں, ان کو اس قوم کو ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے, ان کی اپنی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے اور اس کاسٹ کو کم کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ کوالٹی بھی بہتر کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں, کاسٹ بڑھا رہے ہیں. اب جو دیکھیں میں بات پرٹیکولر ایک اسکول کی بات نہیں کر رہا جہاں آپ کی بچی پڑھ رہی ہے, میں اوور آل اسکول کی بات کر رہا ہوں. اگر جہاں پر آپ نے داخل کرایا وہ ان کی اگر کوالٹی اچھی ہے اور وہ زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں تو اس سے یہ قطعی تعلق نہیں ہے کہ جو دوسرے اسکول ہیں وہ فیس وہ بھی زیادہ بڑھا دیں اور وہ پتہ چلا کوالٹی تو پہلے ہی نہیں دے رہے, پہلی فیسز ان کی زیادہ ہیں اور انہوں نے فیسز بڑھا دی اور پیرنٹس پہ بوجھ پڑ گیا, پہلے سے پیرنٹس پہ بوجھ تھا. دیکھیے نا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی تھی کہ آپ کے چلے ایک بچہ ہے جو بچی جو پڑھ رہی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے 6-7 بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک ہی فیس کو ملٹیپلائی کریں 6 اور 7 سے کہاں پہنچتی ہے اور ان کی پتہ چلا اتنی انکم بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے. وہی آپ کی سوال کی طرف کیا ان کو حق نہیں ہے, حق ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ ذمہ داری, ریسپانسبلٹی اسکولوں کی زیادہ ہے, اسکولوں کے جو مالکان ہیں سوشل ریسپانسبلٹی ایگزیکٹلی, کہ ان اسکول کے مالکان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اتنی فیس کرتے ہیں تو لوگ افورڈ کر سکتے نہیں کر سکتے. اصل میں پتہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں مسئلہ کیا ہمارے ملک میں کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا, کوئی کہنے والا نہیں ہے. اب وہ اسکول کی فیس بڑھا دی, ابھی بھی چلو 2-4 پیرنٹس نے پروٹیسٹ کیا ہوگا, اچھا سب کے ساتھ یہی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی وہ نہیں افورڈ کر پا رہا ہے اس کی فیس کو اور فیس مشکل دے رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ دے رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ ان کو جا کے وہ کہے پروٹیسٹ کرے یا بچوں کو وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ کر لے, بلکہ وہ فیس دے رہا ہے, مجبوری میں دے رہا ہے. نہیں سر آپ میرے سوال کا یہ آنسر تھا, I want to add on something to Farzana's question. بٹ میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں سر سے کہ سر یہ کس طریقے سے یہ صحیح ہوگا, یہ ماحول کب صحیح ہوگا کہ بچے پڑھ سکیں. He said, he gave the answer کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے مالکان ہیں یہ ان کے اندر امپتھی ہونی چاہیے. دیکھو ایز اے سٹیزنشپ ایز اے سٹیزن پاکستان یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اچھا اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میں صاحب اختیار ہوں تو میں اپنی جو میری تنخواہ ہے اگر میں اپنے 2 بچے پڑھا رہا ہوں تو میں کسی اور کے 2 بچے کیوں نہیں پڑھا سکتا. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر امپتھی ہے, وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں اور وہ ایک آدھ بچے کو اسپانسر کرتے ہیں. If I talk about شہزاد روئے, one of the very proud example کہ ماشاءاللہ he have opened a lot of educational welfare schools کے دیں. تو the thing is this کہ انہوں نے آنسر کر دیا کہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہمارے اندر ایک امپتھی ہونی چاہیے. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ میری کویشچن کو ہی نہیں سمجھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شاید ایسے کوئی گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے کہ بھائی نہیں آپ لوگ تعلیم بھی اچھی دیں. اب جن کے 3-3 4-4 بچے ہیں اور فیس کم ہے تو وہ بچوں کو وہ چیز نہیں مل رہی نا سر جو ہم چاہ رہے ہیں. چلو میری بچی کو جو کچھ مل رہا ہے یا میں جس طریقے سے بھی افورڈ کر کے ہم کر رہے ہیں, تو کیا سر یہ نہیں ہے کہ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود سے ہو, خود سے کیسے ہوگی سر؟ انہیں کہنے کا مقصد ہے کہ یکساں سب کو میسر ہے, یہ نہیں کہ جنہوں نے جیسے حدیث نے کہا کہ ایک مخصوص ہے انہوں نے دے دی تعلیم, یکساں طور پہ سب کو کیسے میسر آئے گی. میں ان کا جواب جو یہ جواب سننا چاہتی ہیں وہ دے دیتا ہوں. جی جی جی, کیونکہ میں نے اس کو دوسرے انداز سے جواب دیا تھا. دیکھیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک کنٹرولر آف اسکول الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنائے جو کہ ہر اسکول کو جا کے مانیٹر کرے, اپنے انسپیکشن ٹیم لے کے جائے, اور اگر ان کی فیس زیادہ ہے تو ان کو وہ نوٹس دیں اور باقاعدہ ان کو کہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ سب چیزیں نہیں مانی تو آپ کے اسکول بند کر دیں. یعنی کہ حکومت سطح پہ ہونا چاہیے. لیکن ہوگا کیا, دیکھیں نا اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے, اس طرح کی چیزیں جب ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں ہمیں اس کا ریسپانس اچھا نہیں ملا. یعنی اس سے اور مزید جو مسائل بڑھیں گے. اسکول والے بجائے فیس اور کم کرنے کے وہ کہیں گے اچھا بھئی ایک اور ڈپارٹمنٹ آ گیا تو اس کی وجہ سے اتنی فیس ہم نے اور بڑھا دی, کیونکہ اب ہمیں اس کو بھی فیس کرنا ہے.
نارملی کوالٹی کو سر امپروو کرنے کے لیے اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جیسے 2013 to 18 کا ٹینیور تھا، چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب نا، تو اس وقت انہوں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں مطلب کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب میں کافی کام کیا تھا. اس میں اسکولس کا پہلے انفراسٹرکچر پہ کام کروایا، پھر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کی ٹیمز رکھیں تاکہ اس سے انرولمنٹ اور ٹیچر اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس ہے وہ مانیٹر ہو سکے. تو یہ ساری جو انہوں نے اچھا ریکروٹمنٹ میں بھی کافی انہوں نے ایمفسائز کیا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اینڈ میں کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کافی امپروو ہوئی تھی ان کے اس کام سے. تو ان سے ابھی بھی زیادہ اسی یہ آپ کی ایکسپیکٹ بات کرتے کو ہیں کہ ایگزیکٹلی آپ کی بات بھی اس میں آ جائے گی جو آپ باتیں بھی کہہ رہی تھیں، اور انہوں نے بات یہ کہی تھی اپنے بات میں، اور آپ نے بھی دیکھیے، اور آپ کا سوال کا جواب بھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی آ رہا ہے، کلیئر ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے گورنمنٹ اپنے لیول پہ چیزیں کرتی ہے اور پالیسیز بھی لے کر آتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ بھی بڑے اچھے ملتے ہیں، اور گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، حکومتیں سب کام کر رہی ہیں اپنا، ان کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں اسکول کو کنٹرول کرنے کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کالج کو الگ اور یونیورسٹیز کو الگ، اور وہ سب کام بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر. اصل بات گھوم کے پھر وہی آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسکول ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، دیکھیں ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اسکول کو مانیٹر کرنے والے ہیں کہ ان کی کوالٹی کو، کہ بھائی اگر آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں نہیں دے رہے، آپ فیس تو لے رہے ہیں لیکن تعلیم بھی دے رہے ہیں، ایسے ادارے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن ان کو ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ان کو کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز آئی تھنک اٹس جسٹیفائڈ، میں ایک چیز ایڈ کر دیتی ہوں، ایک لاسٹ چیز کہ دیکھیے سر، گورنمنٹ کی ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ یہ کرے، گورنمنٹ وہ کرے. دا تھنگ از دس کہ واٹ دا ہیل وی آر ڈوئنگ، سوری ٹو سے آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. فرزانہ، گورنمنٹ اپنے اینڈ سے جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، بٹ ایز اے سٹیزن، ایز اے اونر آف یونیورسٹی، اگر میں ایک یونیورسٹی کی اونر ہوں، اللہ کرے کہ ہو جاؤں سر، دعا کریں. تو یہ مطلب دیکھیں، اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی وائس چانسلر عنایت لکھانی، may Allah bless his soul, rest in peace، ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے. ہی اوپن اے شیلٹر ہوم فار بہت سارے غریب بچے، ان کو پڑھانا لکھانا. تو بہت سارے ایسے یونیورسٹیز کے ڈینس ہیں جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہیں اور وہ بچوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. دا تھنگ از دس کہ وی کین ناٹ، ہم سارا بلیم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. حکومت پالیسیز بنا رہی ہے لیکن آر وی امپلیمنٹنگ آن دیٹ تھنگ؟ اب اجازت یہ لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ کیسے لے کر چل رہے ہیں. بہت اچھا، بالکل. تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ لائک سسٹم ہمارا جو تعلیم کا ہے وہ تو کافی، جیسے یہ نتاشا نے بھی کہا کہ ہر اسکول کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے، تو آپ نے بھی جیسے کہا کہ نظام تعلیم بہتر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اس پر. تو یہ جو ٹیوشن سینٹر کا جو کردار ہے تعلیم کے اندر، تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کہ اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ بچے اگر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پیرنٹس سے سوال کیا جاتا ہے آپ نے ٹیوشن نہیں دی تھی، ٹیوٹر کالج تو پھر ان کو نا بڑے ڈانٹ میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کہتا ہے اچھا ٹیوشن بھی دینی تھی، تو کہہ رہے تبھی تو وہ فیل ہوا ہے، وہ اسکول سے کتنا سکھا دیں گے، کتنا بتا دیں گے، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے نا. تو اب جہاں جس بچے نے ٹیوشن لی، چاہے وہ گھر پہ لے رہا ہے یا ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے، تو بڑا اچھے نمبر لے کر آتا ہے اور بہت اچھے اس کے پیرنٹس بھی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسہ لگایا تو وصول بھی ہو گیا. تو آپ بتائیے اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ سر 15,000 فیس اسکول میں بھی دیں اور 10,000 ہم ٹیوٹر کو بھی دیں، کیوں سر؟ تو میری والی بات پہ آ گئی ہو آپ. یہ کہ نا بات تو بڑی سیریس تھی لیکن میں نے ہنستے مسکراتے انداز میں پوچھی. نہیں، بات واقعی بڑی سیریس ہے اور یہ مسئلہ ہے، بہت گمبھیر مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہم نے خود ہی کریٹ کیا ہے. کیسے؟ ٹیوشن ٹیچنگ کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یا لرننگ کا دوسرا نام آپ اسے کہہ لیں. تو جو اسکول میں کالج میں جو پڑھایا جاتا ہے، بچے اگر ڈھنگ سے وہاں بیٹھ کے پڑھیں تو ان کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. سیلف اسٹڈی. جی بالکل. اور اگر ٹیوشن اسٹڈی کا نام ہے تو سیلف اسٹڈی ہوتی ہے، جو بچہ خود سے پڑھتا ہے یعنی بغیر کسی کی مدد کے. تو سب سے بہترین ٹیوشن تو وہ ہوتی ہے. اور جتنی ہی سوفیسٹیکیٹڈ ایجوکیشن ہیں جو بڑی کمپٹیشن والی ہیں، ان میں سیلف اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اس میں کسی سے کوئی مدد نہیں لی جاتی، خود سے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بکس اور تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جہاں بچہ پڑھ لیتا ہے. نمبر 1.
नंबर 2 फिर दूसरा लेवल आता है पेरेंट्स पढ़ाते हैं, छोटे लेवल पे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ट्यूशन दे रहे होते हैं। तीसरे लेवल पर आता है कि ट्यूटर आपने, और चौथे लेवल पे है ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन सेंटर। तो ये तय है बात कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा मैंने एक सीरियल बताया, इसमें बच्चे को पर डिपेंड करता है कि बच्चा स्कूल से या कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर पढ़ रहा है तो वहीं अगर सही तरीके से पढ़ ले तो उसको किसी की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर वो वहाँ नहीं पढ़ता है, अब जैसे कॉलेज है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्पेशली बात करूँगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसने कॉलेज जाना ही नहीं जाना, उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ट्यूशन सेंटर में जाना है और वहाँ से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि उसका हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन क्या कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही? हो रही है। और क्या कॉलेज में पढ़ाने वाले नहीं है? कॉलेज में अच्छे टीचर हैं पढ़ने वाले, मैं जानता हूँ। उन्हें तो सिर्फ लेक्चर ही देना है, उसने स्टूडेंट नहीं करना। एग्जैक्टली। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट, देखिए ना बात क्या होती है कि कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर भी लर्निंग कोई किसी को देगा नहीं, लर्निंग इंसान ने खुद कर लेनी है, यानी तालीम खुद पिक करना है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं उसको ठूस सकता कि जी मैं ये जो मेरे दिमाग में मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूं। जब तक कि अच्छा होता क्या है, अच्छा स्टूडेंट क्या करता है नॉर्मली कि वो पूरी क्लास के बाद सर ये जरा बता दें, तो क्या कौन सा टीचर है जो नहीं बताता? मना करे, कोई भी मना नहीं करता। इसके अलावा क्लास के बाद भी सर निकलना है, सर जरा काइंडली ये बता दे। मैंने नहीं देखा कोई टीचर के जो डांट दे, बल्कि टीचर हमेशा उस स्टूडेंट को पसंद करते हैं, खुश होते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं जी। क्योंकि टीचर देखिए ना, बेसिकली टीचर कोई सा भी हो, मैंने टीचर के अंदर एक क्वालिटी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो टीचर खुश होता है कि कोई स्टूडेंट उससे कुछ इल्म हासिल करना चाहता है, तो कुछ सीखना चाहता है। अगर वो इवन छोड़ दे टीचर को, आप किसी भी इंसान से कहें सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ या मैम मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, जरा काइंडली ये बता दें। कोई भी, इवन वो टीचर ना हो, सीनियर हो, आपके कुलीग में हो, आप बताएं थोड़ा सा ये हमें सिखा दें। बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो आपको सिखाने के लिए हर कोई तैयार रहता है हर बार। जी बोले। बस वही कह रही थी कि ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है वो असल में होता ही है कि मैट्रिक तक जो इतना रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है ना स्कूल्स का, उसके बाद निकल के जब कॉलेज में जाते हैं तो वो एक तफरी का समा होता है। तो उस सूरत में कॉलेज में जाते भी हैं, अटेंडेंस भी पूरी होती है, लेकिन ट्यूशन लेनी होती है क्योंकि पढ़ाई तो वहाँ करनी है। सर वैसे मुझे मारने वाले, अगर मैं एक बात कहूँ सर, जैसे हमारे भी छोटे छोटे सर तजुर्बे, मतलब हम मैंने मतलब बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोलूँगी सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो वेलकम ज़रूर करते हैं कि यू शुड आस्क 1000 क्वेश्चंस, लेकिन मेरे छोटा भाई जिस स्कूल में पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगी, वो मैथ्स के टीचर से पूछता है कि सर मुझे बताएं ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो सर कहते हैं ट्यूटर में आना, ट्यूशन में आना। तो सर टीचर्स आजकल खुद कहने लग गए कि वो मेरे ट्यूशन में आना तो मैं वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। तो ये भी तो चीज़ है ना कि सर कुछ टीचर्स ऐसे हो गए कि जिन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर्स खोल दिए हैं, वो बच्चों को कहते हैं तुम छुट्टी के बाद आना मेरे ट्यूशन सेंटर में, वहाँ पे तुम्हें समझाऊंगा। बिल्कुल। देखिए ईमानदार और जो ईमानदार नहीं है, मैं बेईमान नहीं कहूँगा, जो एक ईमानदार तबका होता है, एक बेईमान तबका होता है, वो हर शोबे में होता है। वो चाहे वो टीचिंग हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग एक जैसे हैं, हर तरह के लोग हैं। डॉक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा मोदबर पेशा है। अक्सर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बैठे होते हैं, उनके पास आप जनाए एक अच्छा भला इंसान चला जाए सेहतमंद, वो उसको चेक करेंगे, नहीं आपको तो ये आपको फौरन एडमिट हो जाना चाहिए। वजह ये है कि उसमें उसको एडमिट करने के लिए उसका अपना कमीशन तय होता है। उसने वो दवाई लिखनी है जिसमें उसको उस दवाई की कंपनी ने कमीशन दिया हुआ है, चाहे वो उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। मुझे तो ऐसा भी बताया उसने, और सही बताया, उसने कहा कि हम इंजेक्शन लगाते हैं डिस्टिल वाटर के। तो मैंने कहा क्यों? खेलेंगे नहीं, पेशेंट को जब तक मुतमईन नहीं होता, जब तक उसको इंजेक्शन ना लगे, जबकि हम उसके अलग से 50-100 रुपये चार्ज करते हैं डिस्टिल वाटर। अब बताइए उसके क्या है कि मुतमईन करने के लिए। अब ये चीज़ें अगर हो रही हैं मेडिकल में, ऐसे मैं नहीं कह रहा हर
डॉक्टर बहुत अच्छे भी कुछ डॉक्टर doctors हैं, बहुत बहुत अच्छे बेहतरीन है, बहुत से ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन सर मैं लोग आपसे एग्री करती ऐसे हूँ ही इस टीचर बात से, कि है उन्होंने कहा ऐसे। जी मेरे ट्यूशन सेंटर में आना, इवन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वही डॉक्टर जो है ना मेरे वहाँ clinic में आना। वहाँ आपसे सही तरह से बात भी नहीं करें, आपके सलाम का जवाब भी नहीं देगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जब उसका जो अपना क्लिनिक प्राइवेट पे क्लिनिक जाएं, में आप चले जी, जाएं जी। तो आपको वेलकम करने के लिए उठ के भी खड़ा हो जाएगा कि आप आइए प्लीज। अगेन सर दिस इज़ ऑल अबाउट के सोशल जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इजाज़त दोगे, एक और क्वेश्चन है मेरे कान में हमारे बज रहा है। क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा हैं। वैसे तो वाकई सर चलिए, अभी तैयारी तक की है। ड्यूरेशन प्रोड्यूसर हमारा डॉक्टर साहब खत्म हो रहा है, इख्तितामी मराइल की तरफ हम जा रहे हैं। जी अभी सवाल तक कीजिए। प्रोड्यूसर ने कोई 3 दफ़ा मेरे कान में बोला है कि कोविड में जो बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल। एजुकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा टच कर दें। सर कोविड में हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्योंकि इंटरनेट अवेलेबिलिटी थी तो बहुत आसानी से बच्चों ने कोप अप कर लिया। लेकिन हम रीजनल साइट्स में अगर देखते हैं, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट इंटीरियर बलूचिस्तान, सिंध, KPK एंड पंजाब, तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं थी और काफ़ी बच्चों ने उस चीज़ पे स्ट्राइक किया। तो डू यू थिंक कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारी तालीम को बेहतर कर दिया है या यू आंसर? जी बेहतर किया है, इसका जवाब तो ये बेहतर किया है। क्यों? देखिए ये जो ऑनलाइन का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये 5 साल के बाद आना था। कोविड ने पहले कर दिया, क्योंकि कोविड आया उसकी वजह, अच्छा 5 साल के बाद वो ज़रूरत के तहत आना था ये पूरा हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम था। सर, क्या कोविड ज़रूरत आया, थी? कोविड आया तो मजबूरी में हमने ऑनलाइन पे चले गए। जी कोविड आया तो हम ऑनलाइन पे मजबूरन चले गए, और मजबूरन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, फिज़िकल कोई भी क्लासेस नहीं हो सकती थी, तो ऑनलाइन के ज़रिए वो अच्छा। अब दूसरी बात ये बड़ी कामयाबी से क्लासेस हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन, और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले। लेकिन चूँकि पाकिस्तान को भी और दुनिया भर को पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन एजुकेशन देने का, और चूँकि ये टेक्नोलॉजी भी अभी नई आई है, तो इसमें 100% रिज़ल्ट तो नहीं आए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मोर देन 50% अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो हम अच्छा ही कहेंगे उसको। तो मोर देन 50% अच्छे रिज़ल्ट आए। अब आपकी सवाल का अगला जो जो जुज़ था वो ये कि हमारे शहरी इलाकों में तो इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वहाँ, और उनको क्या कहेंगे कि जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, दही इलाके हैं, इसका मुझे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ ज़ैबुल, उसमें हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर इंटीरियर से हैं, और इंटीरियर में भी ऐसी जगह कि जहाँ पर आप कोई ये ख्याल भी नहीं होगा कि यहाँ इंटरनेट हो सकता है, लेकिन उन बच्चों ने वहाँ रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी ली, एग्जामिनेशन भी दी। उसकी वजह है हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास सिम है, और हर किसी के पास सिम में डेटा है। अब जो भी स्टूडेंट मोबाइल यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, वो ऑनलाइन भी उसी तरह से यूज़ करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेम है। व्हाट्सअप को चलाने वाली टेक्नोलॉजी और फेसबुक को चलाने वाली टेक्नोलॉजी ही ऑनलाइन को चलाने वाली है। तो इससे हमें जो दही इलाके थे वहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। वजह यह है कि इस अच्छा ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेट की और इस टेक्नोलॉजी की कंपैरेटिवली अदर जो मुझे तजर्बा हुआ है दूसरे ममालिक से बेहतर है। यानी हमारे दही इलाकों में भी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसमें हमें कामयाबी मिली है। जी जी, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर था फरजाना। आई थिंक हमारा शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ थोड़े मिनट बाकी हैं और हम मैसेज लेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने बहुत प्यारी बातें की और बहुत प्यारे मैसेजेस दिए। हम चारों की तरफ से भी अगर कोई क्वेश्चन आपको बुरा लगा हुआ हो या कोई, लेकिन आपने बहुत प्यारी बात की कि जब उस्ताद से पूछते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो आपने हमारे नॉलेज में बहुत इजाफा किया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। कदरमनो दाहो पाकिस्तान टाइम और हर इतवार द्वाना सलूर बजिस तासु पदराना खिदमत के हमेशा मुंगा हाजिरी को कदरमनो डी कोले मैसेज चिदे आगा सर्वर को तालीम सिर्फ तासु ददी द पारमा हासिल हुए चिप मुंगा बा गटा को या पैसे बगटू तासु पल ददी सरा सरा बल हुनर हम जकवे अल्लाह पाक ते चिकम बेहतर अवी आगा भी तालीम सरी द पारा जकवी चे आगा शऊर चिदे आगा पजान की पैदा की वली द शऊर न बगैर चिदे इंसान निमगड़े दे और द इंसान के और पजानावर की ब्याह हिस फर्क नहीं रातलून की प्रोग्राम पूरे फरजाना अफरीदी तब बता सुरा का इजाज़त इंशाल्लाह बल इतवार बता सु सर ब्याह पाकिस्तान टाइम की मुलाकात की जुबादा नताशा अड़ख्ता जी। नताशा जी थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको थैंक्स करना चाहेंगे। बहुत आपने अच्छी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी आपने एजुकेशन के हवाले से, और
जो है काफ़ी हमारा इजाफा हुआ, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, क्लियर हो गई। जी नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम जो वक्त ख़त्म थो थिए। हर आचर ते 2 बजे खां 4 बजे ताईं असां सां तव्हां हिते हूंदा आहियो हर आचर जे ॾींहुं। ऐं वेंदे वेंदे जेको आहे हिकिड़ो क़ाइदे आज़म जो कोट चवणु चाहींदसि, विदाउट एजुकेशन इट इज़ कंप्लीट डार्कनेस एंड विद एजुकेशन इट इज़ लाइट। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ टू आवर नेशन। त इहो क़ाइदे आज़म जो कोट हुयो एजुकेशन सां रिलेटेड, जिन चयो आहे त एजुकेशन खां बग़ैर जेको आहे उहा कंप्लीटली जेको ऊंधाई आहे ऐं हिकिड़े ज़िंदगी मौत जो सुवालु आहे। त इन करे वधि खां वधि एजुकेशन हासिलु कयो ऐं सही तरीक़े जी हासिलु कयो ॼाण जे हिसाब सां। हलूं था हाणे अफ़शां जी तरफ़। अफ़शां हदील जी तरफ़ था हलूं। भूल गई हो तो मुझे इतनी जल्दी भूल गई हो। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, सबको भूल जाती हूँ, कभी कभी याद आ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा शो के बाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि हम करंट अफेयर शो कर रहे हैं। तो गुले चारुका बाज़ मिन्नतवार शुमा प्रोग्राम में रचारे और वती फीडबैक सनदा फेसबुक शुमा मैसेज आना मत युगा जिसको सरारा एंड कहते एंड बस हमें चीज़ें गुशीं के पिछे तालीम सख्त ज़्यादा ज़रूरी है। माँ हमेशा होती प्रोग्राम यानी तो एम्फेसिस करें कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। हमा मर्दम के गुशन कीजिए हम बिजनेस बगैर एजुकेशन करना, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। दी बिजनेस यक लेवल ये तक के बट नेक्स्ट लेवल वस्ता यू शुड गेट एजुकेशन। थैंक यू सो वेरी मच पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया हदील, आपने बड़ा खूबसूरत माइंड अप किया। तो सबने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर साहब मैं भी एक दफ़ा शुक्रिया पंजाब की तरफ से भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ऐसी साडा अज दा प्रोग्राम और डॉक्टर प्रोफैसर जेडे रुखसार अहमद साहब साडे नाल मौजूद सन और माशाअल्लाह कहने बड़ा सीरियस टॉपिक हैगा सी लेकिन बड़ के हल्के फुल्के अंदाज नाल गुफ्तगू हुई है, सीखण दा मौका मिलिया और कहते ने तुसी भी देखिया होगा सुनिया होगा साडियां गल्लां। तो कहते ने कि मुस्तफीद होवो डॉक्टर साहब दी प्रोफैसर साहब ने उन्होंने जिहड़ियां गल्लां कहियां उन्होंने बड़ा गौर नाल मैं भी सुनिया, तुसी भी यकीनन सुनिया होगा, इहदे ते अमल करो। क्योंकि कहते ने कि मेरे नाना ने बड़ी प्यारी गल कीती सी, अल्लाह उन्हां नूं जन्नत फिरदौस जन्नतुल फिरदौस च बेहतरीन और आला मकाम अता करे, कि वो कहते सन कि मैं अनपढ़ ही गावा लेकिन जाहिल नहीं, यानी कि मैं अनपढ़ हूँ जाहिल नहीं। जाहिल होना और अनपढ़ होना एक डिफरेंट एक चीज़ ही है कि अगर तुसी जाहिल होंदे हो कहते कि तालीम जेड़ी है वो घर तो तुहाडी शुरू हो जाती जदों तुसी माँ दी गोद दे विच होंदे हो, क्योंकि तरबियत दा मरहला उस वक्त शुरू हो जाता है। तालीम वो कहती पहली दर्ज का होती है माँ दी गोद होंदी है। तो कहते तालीम और तुहानू तरबियत दोनों जी है माँ दी गोद तो मिलना शुरू हो जाती, घर दे माहौल तो तुहानू तरबियत मिलती। कहते तालीम जड़ी बलियां दी मिरास हैगी और ऐसी आज का साडा प्रोग्राम। और जाते जाते यही कहांगे कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखियो। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त जिस तरह असी कहते हैं हालात हाजरा के मुताबिक टॉपिक लैके आने उसी के मुताबिक असी जड़ा गेस्ट लैके आने और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट होंगे। उस वक्त तक सानू दवो इजाज़त, लेकिन जाते जाते खूबसूरत पंजाबी का सॉन्ग्स भी रेडी हो, तुसी ओनू इंजॉय करो। और जाते जाते हमेशा तो असी कहने पाकिस्तान जिंदाबाद। एवें सड़ने दी लोड़ नहीं, ए ढोला सालों रब ने दिता है, कोई किता गूगल तो डाउनलोड नहीं। तू काले वाड़ छले छले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले, हिक सोहना ते तू काले वाड़ छले छले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले। मेरा ढोला खानदानी नवाबे इंज टुरदा है ओ जिवें शेरां दा साहबे। मेरा ढोला ओ खानदानी नवाबे। बादशाह
ना तू